औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सैयदा हिना नकवी ईद उल फित्र 2023 की स्पेशल ट्रांसमिशन लेके आपके सामने हाजिर है। आप तमाम बहन भाइयों को ईद उल फित्र की ढेरों 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 मुबारकें हों और ख़ास तौर पे हमारे वक्त के इमाम अजल्लल्लाहु फ़रजह की खिदमत में हम तहनियत व तबरीकात पेश करेंगे। आप दुनिया के जिस जिस कोने में बस रहे हैं, आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, दुआ है कि परवरदिगार आपको अपनी अमान में रखे और आपकी ईद के खसूसी दिन को बेहतरीन तरीके से आपको गुजारना नसीब हो। मैं एक कलाम पेश करूंगी और फिर अपने प्रोग्राम को लेके हम आगे बढ़ते हैं। ज़िंदगी इस तरह खुशियों से सजाई जाए, ज़िंदगी इस तरह खुशियों से सजाई जाए, आज तो ईद है तकदीर जगाई जाए। ईद देती है यही अहले विला को पैगाम, ईद देती है यही अहले विला को पैगाम, भूल कर रंजो अलम ईद मनाई जाए। गम न पाए गमे सरवर के सिवा कोई ज़फ़र, इन दुआओं से भी एक बस्ती सजाई जाए। तो इस खूबसूरत कलाम के साथ हम अपने इस प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं। आपसे तारुफ करवाना चाहूँगी, हमारे इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगी मोहतरमा फ़रत हुसैन साहिबा, जो कि आपकी जानी पहचानी शख्सियत है माशाल्लाह, और सलाम पेश करना चाहूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मोहतरमा फ़रत हुसैन साहिबा माशाल्लाह बहुत से प्रोग्राम करती हैं, उन्हें होस्ट करती हैं और हमें अपनी इल्मी और अदबी गुफ्तगू से नवाजती हैं। और हमारे साथ मौजूद होंगी हमारे इस प्रोग्राम में बनीन अब्बास साहिबा, जो कि पाकिस्तान से हमारे साथ शामिल हैं। उन्हें सलाम पेश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम बनीन। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया और आपने हमें ज्वाइन किया और आपको ढेरों ढेरों ईद की मुबारक पेश करते हैं। खैर मुबारक, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। बहुत शुक्रिया जी। और अब हम बढ़ते हैं, हमारे साथ हमारी निहायत ही काबिल एहतराम ज़ाकिरा लैला रेहान साहिबा मौजूद है और उनको सलाम भी पेश करेंगे और ईद मुबारक भी कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक तमाम बहरीन की तरफ से, तमाम बहरीन शिया कम्युनिटी की तरफ से, तमाम अली के चाहने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक और माशाल्लाह खुशियों भरा ये दिन है, जैसे कि परवरदिगार का एक ख़ास अतिया है। हमने 30 दिन इबादत में गुजारे, माशाल्लाह मुस्तफ़ीद हुए। 30 दिन के अयाम में हमने जो वहाँ से समर हासिल किया। अब दुआ यही है कि परवरदिगार हम उस समर को लेके इसी तरीके से अपने बाकी के अयाम भी गुजार सकें। और सबसे पहले शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका तशरीफ़ लाने का, और आप अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से तशरीफ़ लाई हैं। और जैसे कि ईद का दिन स्पेशल डे होता है और सबके लिए ही बहुत बिज़ी दिन होता है और इसमें टाइम निकालना एक मुश्किल सा काम है, लेकिन वही कि हम सब जो एक इस प्लेटफॉर्म के तले जमा हुए हैं, अहले बैत के सदक़े में जमा हुए हैं और बस उसी मैसेज को हम लेके दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी सबसे पहले मैं अपनी बहन बनीन अब्बास की तरफ बढ़ना चाहूँगी, और क्योंकि वो ज़ाहिर डॉक्टर हैं और बिज़ी भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आपका ज़्यादा टाइम ना लें, लेकिन आपका मैसेज हम ज़रूर अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ। बनीन, आप ये बताएंगी कि ईद आप किस तरीके से पाकिस्तान में मनाती हैं, और चूँकि हम लोग पाकिस्तान से दूर दूसरे ममालिक में बैठे, हमारी बहन बहरीन में बैठी हैं, मैं और मोहतरमा फ़रत हुसैन साहिबा यूके में बैठे, और इसी तरीके से हमारे मुख्तलिफ बहन भाई दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में हैं, तो हमें एहसास होता है कि हम अपनों से दूर हैं। इवन दो कि माशाल्लाह हमारी यहाँ पे फैमिलीज हैं, लेकिन वो एक जो कल्चर है ईद की रात में हम जिस तरीके से तैयारियां करते थे, ये मैं अपने बचपन की भी वो थोड़ा सा शेयर करती जाऊँ, जिस तरीके से ईद की तैयारियां करना, फिर वो हम ईद के दिन एक एक्साइटमेंट होती थी, जबकि हमारी यहाँ वेस्ट में और बाकी कंट्रीज में जो लोग बस रहे हैं उसमें थोड़ा सा एक हम लोग लाइफ में बिजी हो गए। तो आप किस तरीके से पाकिस्तान में ईद मनाती हैं? अच्छा, ईद तो हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि बचपन से ही क्योंकि हम लोग दादी के घर में रहते थे, तो बचपन से ही हमारे घर ही सब जमा होते थे ईद के पहले दिन।
اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک وہ ٹریڈیشن چل رہا ہے کہ ہمارے یہاں عید کے پہلے دن دعوت ہوتی ہے. تو پہلے دن تو بڑا ہی مصروف اور بہت ہی ایکسائٹمنٹ میں گزرتا ہے. چاند رات والے دن نیند نہیں آ رہی ہوتی کہ کل دعوت ہے، سب آئیں گے، اور سب سے زیادہ خوشی تو عید ہی ملنے کی ہوتی ہے اس عید کی. کیونکہ بچپن میں کیا، خیر ابھی بھی اسی چیز کی خوشی ہوتی ہے، اور جیسے جیسے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہوتا ہے کہ مطلب ایکسپیکٹیشنز تو ہوتی ہیں کہ ہمیں عیدی ملے گی، لیکن پھر بچوں کی بھی ہم سے ایکسپیکٹیشنز جڑ جاتی ہیں کہ اب آپ بھی بڑے ہو گئے ہیں، آپ بھی عیدی دیں. تو خیر بڑا اچھا سا ماحول اور ہلا گلا لگا رہتا ہے. اور باقی ابھی چاند رات میں تو یہاں پہ بہت ہی رونقیں ہیں. پوری رات جو ہے، مطلب جس شہر میں رہتی ہوں کراچی، تو وہ جاگ ہی رہا ہوتا ہے. اسٹالز لگے ہوئے ہیں مختلف چیزوں کے، چوڑیوں کے، مہندی لگ رہی ہے کہیں اور کہیں، مطلب بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے، بہت ہی رونقیں. لیکن ابھی میں دیکھ رہی تھی، ایک میری ریلیٹیو ہے، انہوں نے ڈالا ہوا تھا اپنے اکاؤنٹ پہ کہ لندن میں بھی کافی اس بار رمضان کی جیسے لائٹس پیکڈلی سرکس پہ لگائی گئی، اسی طریقے سے عید چاند رات کی بھی کافی جو ہے وہ سیلیبریشنز دیکھنے میں آئی ہیں. تو یہ بہت ہی اچھا اور ویلکمنگ چیز ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے وطن سے دور ہیں، ان کو تھوڑا گھر کا ماحول یا تھوڑا اپنے وطن کی یادیں ان کے ساتھ وہ گزاریں اور وہ اپنے چائلڈہڈ کو ریلیو کریں. تو ان کے لیے مجھے بڑا اچھا لگا. جی بالکل، آپ نے یہ بالکل صحیح بات کی کہ اس دفعہ، ویسے تو پچھلے سالوں میں بھی تھا، جو مسلم ایریاز تھے وہاں پہ بہت اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے ان ایریاز کو، اور وہاں پہ جیسے چاند رات کا اسپیشل اہتمام ہوتا ہے، وہاں پہ لائٹنگ اسپیشل گورنمنٹ کی طرف سے لگائی جاتی ہے. لیکن اس دفعہ یہ ایک ماشاءاللہ ایک بہت اچھا جسچر تھا کہ ہمارے ادھر لندن میں بھی پوری وہ اسٹریٹ ہے، پوری اس کو جو مین روڈ ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے سجایا گیا، اور اسپیشل ہمارے جو یہاں کے گورنمنٹ کے وہ اتھارٹیز ہیں انہوں نے کافی اچھا ارینج کیا تھا. آپ کی ایک بات سے وہی میں بات کرنا چاہوں گی، نہ صرف یہ بلکہ ہمارے یہاں پہ جیسے پاکستان میں جب ہم بچپن، ابھی مجھے حالات وہاں کے نہیں پتا، لیکن جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو جیسے ہی رمضان یا عید قریب ہوتی تھی تو چیزیں مہنگی ہو جاتی تھی، جبکہ ہمارے پاکستان، ہمارے یو کے میں تھوڑا سا یہاں ڈفرینٹ یہ ہے کہ یہاں پہ چیزوں پہ وہ ریڈکشنس لگا دیتے ہیں، اسپیشل آفرز لگا دیتے ہیں. جیسے عید آئی تو اسپیشل آفرز لگ گئی، یا پھر رمضان آیا تھا جیسے ابھی گزرا تو وہ اسپیشل آفرز میں وہ ہمیں یعنی صارفین کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ابھی پاکستان کی صورت حال سیم ہے یا وہاں پہ بھی تھوڑی سی عید بچت بازار یا عید سیلز ہوتی ہیں، یا کس طریقے سے حالات ہیں؟ کیونکہ میں نے نوٹس کیا ہے کہ اس بار تھوڑا اس پہ، کیونکہ کافی عرصے سے کافی کرٹیسائز کیا گیا اس چیز کو کہ رمضان آتے ہی چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ ڈبل ہو گئیں، اور عید آتے ہی ان لوگوں نے مطلب منہ مانگی قیمتوں میں چیزیں بیچنے لگ گئے. لیکن تو کافی عرصے سے کرٹیسائز ہو رہا تھا یہ. تو اس سال کافی سیلز بھی لگی عید پہ، اور رمضان میں بھی کافی سیلز لگی. تو یہ بہت ہی پازیٹیو مطلب فیڈ بیک ملی ہے. تو مطلب ہے یہاں پہ سیل لگی ہیں اور بچت بازار بھی لگائے گئے ہیں. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اور ویسے کراچی جو شہر ہے یہاں مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ جیسے مختلف شہروں میں دیکھیں تو صرف ایک مخصوص طبقہ ہی وہاں پہ شاپنگ کر سکتا ہے. لیکن کراچی ایک واحد شہر ہے جہاں پہ آپ لوور سے لوور کلاس سے اپر کلاس تک ہر طبقے کے لیے مختلف قیمتوں پہ اشیاء موجود ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی عید اپنی مایوسی سے منا رہا ہے، بلکہ بہت ہی خوشی سے اور مطمئن ہو کے منا رہا ہے یہاں پہ. چلے زبردست، یہ تو ایک خوش آئند بات ہے کہ آپ کے وہاں بھی اس دفعہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے بہت سی چیزوں پہ سیل لگائی اور آپ نے بچت بازار سے اور عید سیل سے وہاں کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو شاید جانا ہے، آپ نے پہلے اپنا مینشن کیا تھا کہ آپ کو دیر ہو رہی ہے، تو بہت شکریہ. میں ایک بار پھر جی آپ کچھ کہنا چاہیے؟ کہی تھی ان سے یہ بھی پوچھیں کہ جیسے کہ ہم لوگوں کے چائلڈہڈ میں جو عید کا ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی، اور وہ چاند رات میں جو ہم لوگ اپنے پیکٹس جو ہمارے
हमारे ड्रेस और वो शूज़ और वो जो भी एक्सेसरीज़ के साथ हम इंतज़ार करते थे चांद रात का कि कब सुबह होगी और हम पहनेंगे, तो आजकल जैसे बच्चे जो हैं वो उनका तो माशाल्लाह से 12 महीने ही सिलसिला शॉपिंग का और इस तरह का लगा रहता है। तो क्या आज के बच्चे भी उस तरह की एक्साइटमेंट उनको होती है कि ईद का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हम ईद का ड्रेस पहने? और लाजमी नया जोड़ा हो और उसके साथ की मैचिंग की चप्पलें हो और फिर साथ की और दूसरी ज्वेलरी हो, चूड़ियाँ वगैरह और मेहंदी लगवानी है, तो ईद का अलग ही है मज़ा। और इस बार मैंने ज़्यादा फील किया क्योंकि इस बार अल्लाह का शुक्र है, वैसे तो ऐसे ही होता है कि आखिरी एंड मोमेंट्स में ही आपकी शॉपिंग चल रही होती है, लेकिन इस बार पहले से ही थोड़ी तैयारी कर ली थी तो थोड़ा इत्मीनान था। और इस बार मुझे स्पिरिचुअली बहुत ही ईद के लेसन मतलब ईद के मीनिंग समझ आए कि असल में ईद होती क्या है और ईद कहते किसे हैं। तो अब ये एज इस तरह की है कि अब कपड़ों की तो एक्साइटमेंट है, वो हमेशा से है, लेकिन अब दूसरी चीज़ों की भी एक्साइटमेंट दूसरी तरफ होने लगी है कि असल गिफ्ट जो हमें चाहिए, मतलब हमें एक रोज़ेदार को मिलता है कि उसके रोज़े कबूल हों, उसकी इबादत और सही कोशिश कबूल हो, तो वही असल आपका गिफ्ट होता है ईद का। और अगर वो मिल जाए तो फिर मतलब दुबाला हो जाता है। जो सोच है पॉजिटिव सोच के माशाल्लाह से बहुत खुशी होती है। और मैं हमेशा अपनी ये नई जनरेशन को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि इनके अंदर जो है हमसे ज़्यादा अवेयरनेस है इस हवाले से कि वो मफ़हूम ईद और ईद का क्या मकसद है और रमज़ान की क्या अहमियत, और वो उसके हवाले से माशाल्लाह से आज की यूथ जो है वो ज़्यादा मैं समझती हूँ कि उस पर तवज्जो देती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस अंदाज से गुफ्तगू इनकी। खुदावंद करीम इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे और इस तरह की सोच रखने वाले बच्चे जो हैं वो हमारे मतलब कहना चाहिए कि बेस्ट फ्यूचर हमारे लिए हैं कि वो आगे भी लेकर पैगाम हक़ को और दीन हक़ को जो है वो और तालीमात अहले बैत को आगे लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। बहन बरीन अब्बास साहिबा पाकिस्तान से हमारे साथ शामिल हुई हैं और आप अपनी ईद के दिन ईद की दुआओं में ईद की खुशियों में हम सबको ज़रूर याद रखें इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, तो हम ये अभी आज का जैसे ईद का प्रोग्राम हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब हम बढ़ेंगे एक कलाम की तरफ। हमारी बहनें सितारा ज़हरा और सुकैना ज़हरा ने मनकबत हमारे साथ शेयर की है। अब हम मनकबत की तरफ बढ़ते हैं। जुज़ तेरे कोई अपना सहारा नहीं, बेकसों के मददगार मौला अली, जुज़ तेरे कोई अपना सहारा नहीं। तेरा दर छोड़ कर जाए आखिर कहाँ, गैर का दर जबी को गवारा नहीं। बेकसों के मददगार मौला अली, जुज़ तेरे कोई अपना सहारा नहीं। आए काबे में जिस दम अली के कदम, मुंह के बल गिर पड़े बुत कहते हुए। आए काबे में जिस दम अली के कदम, मुंह के बल गिर पड़े बुत कहते हुए।
گھر ہے ہمارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ جانے خندق میں کیسے مسلمان تھے، تانائے کفر چپ چاپ سنتے رہے۔ جانے خندق میں کیسے مسلمان تھے، تانائے کفر چپ چاپ سنتے رہے۔ سب کے پہلو میں تلوار موجود تھی، امر کا سر کسی نے اتارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ وہ تو کم ظرف ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو۔ وہ تو کم ظرف ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو۔ جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں، جو نہ چوکھٹ کو چومے وہ تارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم عید کی اسپیشل ٹرانسمیشن لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور آپ نے بہترین کلام ہماری بہنوں سے، ہماری بیٹیوں سے سنا۔ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور ہم اب بڑھیں گے ہماری بہن محترمہ ذاکرہ لیلہ صاحبہ کی طرف، اور انہیں سلام اور آداب پیش کریں گے، اور ان سے جانیں گے کہ عید کا اصل مفہوم کیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عید کا میں جاننا چاہوں گی کہ سب سے پہلے ہم بات کر چکے عید مبارک پہ، اور ہم نے آپ نے بتایا کہ آپ بحرین سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ سے میں اس پہ، کیونکہ آپ ذاکرہ بھی ہیں، تو میں پہلا سوال آپ سے یہی کرنا چاہوں گی کہ اصل عید کا مفہوم کیا ہے؟ جیسے ہم بچپن میں جب تھے تو اتنی سوچ ہماری سطحی لیول کی سوچ تھی کہ صرف ہم سمجھتے تھے کپڑے جوتے اچھے کھانے، عیدیاں ملنا، تحفے تحائف ایکسچینج ہونے، بس یہی عید ہے۔ لیکن اگر جیسے ابھی ہمارے ساتھ ہماری بہن بنین عباس موجود تھی، ان کی سوچ سے میں کافی امپریس بھی ہوئی ہوں کہ ہماری صرف یہی تک سوچ نہیں ہے، اور ہماری اس سے کہیں بڑھ کے سوچ ہونی چاہیے کہ عید کا اصل مفہوم جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ کپڑے جوتی ٹھیک ہے، یہ پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ کانسیپٹ ہے، لیکن اصل کانسیپٹ کچھ اور ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ جیسے کہ میں عرب کنٹری میں رہتی ہوں، تو تھوڑی بہت عربک ہماری ذرا یہاں رہنے کی وجہ سے کچھ تھوڑی اچھی ہو گئی ہے۔ تو جو عید کا اگر آپ دیکھیں اس کو لغت میں، تو اس کا مادہ لفظ عود سے ہے، جس کو میننگ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جب کسی قوم پر کوئی مشکل پیش آتی تھی اور وہ اس مشکل دور میں سے نکل کر کامیابی کی طرف پلٹتی تھی، تو اس کامیابی کی طرف اس کے پلٹنے کو عید کہا جاتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے سائے میں 30 دیز گزار کر جب انسان کی روح واپس پلٹتی ہے، تو
تو اس دن کو عید کا نام دیا گیا ہے. یعنی کہ آپ کی روح جو ہے وہ اطاعت پروردگار کی وجہ سے پاک اور پاکیزہ ہو کے واپس آپ کے جسم میں، یعنی کہ جس طرح ہم کہیں کہ ریچارج ہو کے واپس آتی ہے، تو اس دن کو عید کا نام دیا گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جابر ابن ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عید دراصل انعامات کا دن ہے، انعامات لینے کا دن ہے. یعنی کہ اور رسول اللہ نے کہا کہ ان انعامات، یہ وہ انعامات نہیں ہیں جو ایک عام بادشاہ کسی اپنی رعایا کو دیتا ہے. جب آپ خود سوچیں کہ دینے والی پروردگار کی ذات ہو اور وہ یہ کہے کہ انعام کا دن ہے، تو انسان کو کیا مانگنا چاہیے. تو یہ سوچ اور ہونی چاہیے. اور ایک اور میں حدیث پیش کروں گی، کیونکہ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ اپنی جو محفل ہے اسے علی کے ذکر سے زینت دیں. تو مولا علی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، جس میں وہ عید کے دن عید کی طرف جانے کو ہمیں سمجھاتے ہیں کہ عید کا دن کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عید کا دن دراصل قیامت سے مشابہت رکھتا ہے. یعنی کہ ہم تو، آپ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ نئے کپڑے پہنے، جوتے لیے، میرے گھر پہ بھی یہی چل رہا ہے سب کے، لیکن جن کے ہم چاہنے والے ہیں، جن کے نام سے ہماری پہچان، اس پوری دنیا میں ہمیں علی کے چاہنے والے کہا جاتا ہے. ہمیں کم سے کم اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ مولا علی کیا مفہوم دے کے جا رہے ہیں. نہج مولا علی کہتے ہیں کہ عید کا دن قیامت سے مشابہت رکھتا ہے. کس طرح کہ بالکل ویسا ہی ہے کہ نیک لوگ اس دن جزا پائیں گے، اور جنہوں نے روزے رکھنے کی توفیق جنہیں نہیں ہوئی تو ان کے لیے یہ دن مایوسی کا دن ہے، عید کا دن نہیں ہے. لیکن جنہوں نے اللہ کی اطاعت میں اس مہینے کو گزارا ہے تو وہ بالکل قیامت میں جس طرح لوگ اپنا نامہ اعمال لے کر جائیں گے اور انہیں جزا ملتی ہے، اسی طرح عید کے دن رسول اللہ جس طرح کہہ رہے ہیں انعام اور اکرام ملتا ہے، اسی طرح روزے دار کو انعام اور اکرام سے نوازا جاتا ہے. اور جو لوگ اس سعادت سے محروم رہے ہیں ان کے لیے مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور بالکل مولا متقیان علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ بالکل جب تم اپنے گھروں سے نکلنے لگو عید نماز کے پڑھنے کے لیے یا نماز کی طرف جب بڑھو، تو اس وقت یہ تصور کرو کہ یہ دن ویسا ہی دن ہے جیسے تم قبر سے نکل کر خدا کے حضور پیش ہوگے. وہاں جب آپ جاؤ گے یہ مشابہت اس طرح سے ہے. اور اس کے بعد جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو یہ تصور کرو کہ ہم خدا کے آگے اپنے اعمال لے کر آئے ہیں اور وہ انعام لینے کے لیے آئے ہیں. تو کس نے کیسا روزہ رکھا، کس نے کتنی عبادت کی، بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں. ہر کوئی اپنے دل میں بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی جزا لے کر جائیں گے. اور امید ہے کہ اعمال کم بھی ہوں تو جزا کی امید تو ہمیں انشاءاللہ اس ذات سے بہت زیادہ ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب تم گھر کی طرف واپس پلٹو، مولا متقیان کہتے ہیں کہ تب یاد رکھو کہ جب تم پلٹ رہے ہو تو یہ بھی قیامت سے مشابہت رکھتا ہے کہ اسی طرح ہی جس طرح تم پلٹو گے تو تم اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوگے کہ کیا تم کامیاب اور کامران ہو کر جا رہے ہو یا مایوس اور ناکام ہو کر پلٹ کر جا رہے ہو. تو بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں، ایک کنسیپٹ ہمارا یہ بھی ہے، یہ بھی ہمارے کلچر کا، ہمارا مذہب بھی اس چیز کی طرف ہمیں وہ کرتا ہے کہ ہم نئے کپڑے پہنے، جوتے پہنے، خوشی کا دن منائیں، اپنا بناؤ سنگھار کریں، اپنے دوستوں کو دعوت پر بلائیں، ملنے جائیں رشتہ داروں سے. یہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن جو اصل مفہوم ہے اس کو یاد رکھنا کہ عید کا دن ہے کیا. اس میں کم سے کم اتنا ضرور سوچیں کہ جو عبادات ہم نے انجام دی ہیں، جو ہم نے اللہ کے حضور اپنے اعمال پیش کیے ہیں، کیا وہ اس قابل ہیں کہ قبول ہو سکیں؟ کیا وہ اس قابل ہیں کہ ہمیں اس کے انعام اور اکرام میں ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہو؟ اور دعا ہے کہ انشاءاللہ آج آخری رات ہے رمضان سے، یعنی کہ نکل کر ہم عید کی طرف جا رہے ہیں. تو دعا ہے کہ پروردگار نے ہمیں اپنے گناہوں سے نکال کر اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا ہو اور ہماری مغفرت ہمیں فرما کر ہمیں جو ہے وہ جو بدبختی جو اگر ہماری کہیں کسی نصیب میں تھی تو ہمارا نام خوش بختوں میں لکھ دیا گیا ہو. اور اسی سے ہمیں امید بھی ہے، اسی کے لیے ہم نے جو روزہ رکھا، جو نماز
پڑھی, جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی, قربتاً اللہ تھیں, اور دعا ہے کہ ہمارے اعمال اگر قابل قبول نہیں بھی ہیں تو 14 معصومین کے صدقے, امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے ہماری ان عبادتوں کو پروردگار اپنے ہاں قبول اور منظور فرمائے. الہی آمین. ماشاءاللہ بہت عمدہ انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت کرتے ہیں, اور میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی جیسے کہ ہر یعنی ہم کوئی بھی عمل انجام دیں گے تو وہ ہم فزیکلی ایکٹ کریں گے, لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہم تصنع اور بناوٹ شامل نہیں کر سکتے. اگر آپ اپنی زبان سے جب تک نہ بتائیں کہ میرا روزہ ہے, کسی کو نہیں آپ احساس ہو سکتا کہ آپ کا روزہ ہے, تو جس سے ہم واقعی جیسے آپ نے کہا کہ خالصتاً قربتاً اللہ, تو یہ وہ عمل ہے کہ جو ہم بغیر بتائے ہی اللہ کی بارگاہ میں اس تک پہنچا سکتے ہیں, جس میں کوئی بناوٹ شامل نہیں ہے. اور جیسا کہ یہاں سے اب میں آگے آپ سے ہی یہ بھی سوال کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں جیسے بحرین میں, ہمارے یو کے میں ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں پہ ہمیں مطلب ایک ماحول ملے جس میں ہم اپنی اسلامی اقدار, اسلامی تعلیمات اور اسلام کے حوالے سے اپنے بچوں کو, اپنے آپ کو ٹورڈز اس راستے پہ چلا سکیں. بحرین میں چونکہ ایک اسلامک کنٹری ہے, تو بحرین میں عید کے حوالے سے کس طرح, کیونکہ ہمارے سنی اور شیعہ بھائی ماشاءاللہ دونوں پیرالل ساتھ چل رہے ہیں, اور ہر کنٹری میں ہم لوگ ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, اور ایک طریقے سے ہم ٹھیک ہے ایون کہ ہمارے تھوڑے سے یعنی ہمارے اختلافات کہہ لیں کہ ہو سکتے ہیں, یا تھوڑی سی ڈیسیژنز میں ہماری ڈفرینسز ہو سکتے ہیں, لیکن ہم ایک خدا ایک رسول کے ماننے والے. تو بحرین میں آپ کو کس طریقے سے, یعنی آپ لوگ گورنمنٹ کے حساب سے اپنی عید مناتے ہیں یا اپنی مساجد کے حوالے سے عید مناتے ہیں, وہاں پہ آپ کس طریقے سے عید منائیں گے؟ جی, بحرین میں تو جیسے آپ نے کہا کہ ایک مسلم کنٹری ہے, تو الحمدللہ یعنی کہ اتنا خوبصورت ماحول ہوتا ہے پورے رمضان میں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتی ہیں. جگہ جگہ پہ افطار کے انتظامات ہوتے ہیں, غریبوں میں بٹ رہا ہوتا ہے افطار, اور عید کی تیاریاں. تو نہ ہی اگر آپ اسلام آباد کے رہنے والے ہیں تو نہ ہی آپ پنڈی کو, اسلام آباد کو مس کریں گے, نہ ہی آپ کراچی کو مس کریں گے کچھ بھی, کیونکہ یہاں باجی تو ماشاءاللہ آ سکتی ہیں, منامہ کا بازار بھی دیکھ چکی ہیں, بالکل سیم ہمارے پاکستان کی طرح ہی رونق ہوتی ہے, فیل ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی دوسری جگہ پر ہیں. اور ہاں کہیں تھوڑا اختلافات ہوتے ہیں, جیسے آج میرے کچھ ریلیٹیوز امریکہ میں ہیں, تو آدھی اسٹیٹس میں عید منائی گئی ہے, کچھ اسٹیٹس میں عید نہیں منائی گئی ہے. تو یہاں موسٹلی لوگوں نے عید کی ہے, لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے عید نہیں کی ہے, تو لیکن اس سے کوئی فرق اتنا زیادہ نہیں پڑتا ہے. یہاں سب جتنی بھی کمیونٹیز ہیں ان سب کے مل کر پروگرامز ہو رہے ہیں, سب کے. اب میرے گھر میں ماشاءاللہ کل ہے عید ملن, سب آ رہے ہیں, تو اس میں بھی سب یعنی کہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی شیعہ ہے یا کوئی سنی ہے یا کوئی اس طرح کا کچھ نہیں ہے. الحمدللہ سب مل جل کر بہت خوبصورتی سے, یکجہتی سے, پیار اور محبت سے عید مناتے ہیں, اور بالکل ایک ٹریڈیشنل جس طرح سے عید ہوتی ہے, ایک کلچرل بھی اور ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت بڑی بڑی جگہیں ہیں جو مخصوص کی گئی ہیں عید نماز کے, جہاں اجتماعات ہوئے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے بہت زیادہ پروگرامز ارینج کیے گئے ہیں ایون بچوں کے لیے بھی, جو کہ اسلامک اس پر بیسڈ ہیں, اور کافی زبردست رہتا ہے یہاں عید کا ایکسپیرینس. جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی شاید امریکہ میں, کینیڈا میں, انگلینڈ میں کمی محسوس ہوتی ہوگی, لیکن آپ یقین مانیں یہاں ہر رشتہ داروں کے نہ ہونے کی کچھ حد تک ہوتی ہے, لیکن اتنے اچھے یہاں کے لوگ ہیں, اتنے کوآپریٹو, اتنے فرینڈلی, کہ شاید وہ بھی محسوس نہیں ہونے دیتے ہیں کہ آپ فیملی سے دور ہیں یا آپ کے ساتھ نہیں ہیں. بہت ہی زبردست سہارا یہاں سب کچھ انتظام ہوتا ہے الحمدللہ. واہ ماشاءاللہ زبردست. یہ لکی ہے یہ کہ بھئی مسلم کنٹری میں رہنے کا یہ فائدہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو ایک ماحول ملتا ہے, اور آسانی سے آپ جو ہیں وہ اپنے فیسٹیولز کو یا اپنے جو بھی عبادات کو بہت ہی اچھے سے
ادا کر سکتے ہیں. مگر الحمدللہ یہاں ان ویسٹرن کنٹریز میں بھی الحمدللہ وہ ہمیں کافی فیسیلیٹ کرتے ہیں. آپ دکانوں میں جائیے تو عید اسپیشل کے حوالے سے وہاں پہ آپ کو چیزیں ملیں گی. جیسے ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو انگلش شاپس میں ساری رمضان کے حوالے سے جو انگریڈینٹس ہوتی ہے وہ اسپیشل ڈسکاؤنٹ سے ملتی ہے. تو ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ کم از کم ویسٹرن کنٹریز میں کس کا جو بھی ریلیجن ہو, جو بھی کہنا چاہیے کسی بھی سیٹ سے بلانگ کرتے ہوں, وہ لوگ آپ کو عزت دیتے ہیں, آپ کے مذہب کو ویلیو کرتے ہیں اور آپ کو فریڈم ایک ملتا ہے کہ آپ اپنے حساب سے اپنے طریقے سے عید کو سیلیبریٹ کریں. اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ جب اس طرح کے فیسٹیولز آتے ہیں تو اس میں اپنی فیملی بہت زیادہ یاد آتی ہے, بھائی بہن بہت یاد آتے ہیں, اور پھر وہ بچپن کی یادیں دوبارہ سے آدمی ریکال کرتا ہے کہ جو کہ واقعی میں کہ بہت اچھی میموریز ہیں ہماری چائلڈہڈ کی عید کے حوالے سے. اب اس اسٹیج میں آ کے تو نیچرلی وہ ایکسائٹمنٹ بھی اس طرح کی نہیں رہتی ہے, اور ہم زیادہ تر اس چیزوں پر, معنوی چیزوں پر زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے عید اس اینگل سے ہم دیکھتے ہیں کہ بے شک جیسے کہ مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ بیٹی بنین نے کس طرح سے اس ایج میں مطلب کہ جوانی کے اس میں اور اس طرح کا ان کی تھنکنگ ہے, اور وہ اس طرح عید کو اس اینگل سے بھی دیکھتی ہیں. اور اس طرح کے بے شمار ماشاءاللہ سے ہماری یوتھ میں اویئرنیس ہے کہ جو بہت ہی پریکٹیکلی عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیتے. ورنہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں تو ہر کوئی جو نہیں بھی اتنا پابند ہے عبادتوں کا, نمازوں کا, وہ ایک ماحول ملتا ہے تو وہ سب عبادتیں کرتے ہیں. مگر جسے چاند رات آتی ہے تو لگتا ہے کہ شیطان سے پہلے ہم لوگ کھل جاتے ہیں اور وہ ایک عجیب سا ایک ماحول ہوتا ہے. دیکھ کے کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا ہے کہ ساری ریاضتیں, ساری محنتیں جو ہم نے عبادت کے حوالے سے کی اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی منشا کے لیے, اللہ کے قرب کے لیے, اور ایک دم ہی ہم اس جیسے کہتے ہیں نا کہ میں یہ اپنے پروگراموں میں بھی میں یہ عرض کرتی تھی کہ جو ہمیں رمضان کے حوالے سے جو ہماری اویئرنیس ہے جو اہل بیت کے تھرو ہمیں ملی ہے, اس کی برکتیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہماری مہمانی کرتا ہے, اور اس کی جو ضیافتیں, اس کا جو دسترخوان ہے جس میں کثیر تعداد روحانی غذائیت سے بھرپور جو ہے وہ نعمات الہی سے ہمارا رب ہمارے لیے دسترخوان سجاتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی جو ہاسپٹیلٹی ہے, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہماری خاطر مدارات کرے گا, تو اس میں تو بندے کا یہ دل چاہتا ہے نا کہ بس یہ ختم ہی نہ ہو, ہم اسی ماحول میں اور اسی مہمان نوازی میں میزبان وہ ہم مہمان بنے رہیں. اور اللہ, مگر سم ٹائمز ہمیں ایسا لگتا ہے کہ لوگ جیسے کہ دوڑتے ہیں کہ بس نکلو اس گھر سے, اللہ کے قرب سے نکلو, اور وہ جو آزادی کی ایک زندگی ہم بے روی کا شکار تھے پہلے, واپس اسی مطلب کہ اسی طور و طریقے کی طرف ہم پلٹ کے جائیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی بھی ہمیں اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے اپنی سوسائٹی میں کہ اپنی زحمتوں اور اپنے جو بھی عبادات ہم نے کی ہیں اور جو بھی ہمارے اندر امپرومنٹ آتی ہے ماہ رمضان میں ایک ماحول بنتا ہے, تو ہم اس کو اپنی عبادات کو ضائع نہ ہونے دیں. خوشیاں ظاہر ہے عید ہے ہی سیلیبریشن کا نام, عید ہے ہی خوشی منانے کا نام, مگر اس خوشی کو اللہ کی خوشی کے ساتھ اگر ہم رکھیں اور تو ظاہر ہے پھر ہماری خوشی جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گی اس لحاظ سے. شیطان بند کر دیا جاتا ہے, اور میرا خیال ہے وہ جو شیطان بند کیا ہوا ہے وہ جو چاند رات پہ آپ جب باہر نکلو تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ شیطان جو بند تھا وہ اب کھل چکا ہے. یعنی وہ اس حد تک وہاں پہ شور و غل ہنگامہ آپ کو بازاروں میں اور شاپس پہ, ایون روڈز بلاک کر دی جاتی ہے. اگر ہم یو کے میں بھی ایشین ایریاز میں جا کے دیکھیں تو ہمیں گزرنے کے لیے راستہ نہیں ملتا, بلکہ اتفاق یہ کہہ لیں کہ اگر کوئی مریض, یعنی میرا گزر ہوا کسی ایک جگہ سے, تو ایمبولینس کو کتنی دیر تک اس رش میں سٹک ہونا پڑا,
اور لوگوں نے اس کو جگہ نہیں دے رہے تھے. وہ اتنا شور و غل ہنگامہ ایشین ایریا پہ مین روڈ کو بلاک کر کے کر رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا بے حسی کا ان کا مظاہرہ تھا. ہمیں اپنی خوشیوں میں بلکہ دوسروں کا زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے عبادتوں سے جو ایک احساس بھوکا رہ کے روزہ رکھنا صرف خالی بھوک کا نام نہیں ہے, اس سے سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سیلف کنٹرول کیسے کرنا ہے. اگر وہ ہم سیلف کنٹرول کر لیا تو ہم کو پہلی یعنی شوال کو ہم اپنے سیلف کنٹرول کو اتنی جلدی اپنے ہاتھوں سے کیوں جانے دیتے ہیں. تو یہ بھی ہمیں تھوڑا سا اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جو ہمیں بے شک آپ نے بجا فرمایا, جس طریقے سے رمضان ہمیں پیشنس صبر کی ایک پریکٹس کرواتا ہے, ایک ایکسرسائز ہماری ہوتی ہے. اور جہاں تک بات شیطان کی آ جاتی ہے تو صرف شیطان جو ہے وہ باہر شیطان نہیں ہے, ہمارے انر سائیڈ بھی ایک شیطان ہے جو کہ نفس کی فجور کی کیفیت میں ہمارے اندر موجود ہے. اور جب کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رمضان کے حوالے سے کہتا ہے لعلکم تتقون, یہ روزے تم پہ اس لیے واجب کیے گئے کہ شاید تم متقی ہو جاؤ, یعنی تمہارے جو وہ نفس کی سرکشی ہے وہ تمہارے کنٹرول میں آ جائے اور تم تقوی کی منزل پر آ جاؤ, اور تم اپنے جو نفس کی جو تقوی کی جو صفت ہے وہ تمہاری اسٹرانگ ہو جائے. تو اس لیے روزے تو ہم یہ جب اس طرح کا بیہیو کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں شیطان کو بلیم کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے عبادات اور ہمارے روزے نے ہمارے نفس کے شیطان کو مارا ہے یا نہیں مارا ہے. اب جو صحیح معنوں میں مفہوم صوم کو سمجھتے ہیں, اس عبادت کو ویلیو کرتے ہیں, تو ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ صرف رمضان میں شیطان بند ہے, چاہے وہ ہمارے نفس کا شیطان ہو یا چاہے وہ ابلیسی شیطان ہو, بلکہ ہم جو ہیں وہ اپنے اندر یہ طاقت پیدا کر سکتے ہیں کہ اب جو یہ شیطان ماہ رمضان میں بند ہوا ہے تو اب یہ دوبارہ کھلے ہی نہ. ہمارے ہاتھ میں ہے, ہمارے کنٹرول میں ہے, کیونکہ روزہ ہم کو وہ پاور دیتا ہے, وہ ول پاور دیتا ہے کہ جس میں ہمارے اندر وہ پیشنس, وہ ریزسٹنس, پیشنس کیا ہے, ریزسٹنٹ, آل دا ایول فورسز سے اپنے آپ کو ریزسٹ کرنا, ان کی اطاعت سے اپنے آپ کو, ان کے گمراہی سے اور ان کے وسوسے سے اپنے آپ کو بچانا. اور میں ہمیشہ یہ بات شیئر کرتی ہوں کہ شیطان پاورفل نہیں ہے کمپیئر ٹو اور مطلب کہ جو ہمارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہم کو پاور دی ہے اس مقابلے میں شیطان کے پاس کچھ پاور نہیں ہے. وہ تو خالی اس کے پاس پاور کیا دی اللہ نے, وسپر کرنے کی پاور دی ہے. اس کے علاوہ وہ نہیں کہ ہاتھ پکڑ کے وہ ہم کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے, گمراہی کی طرف, معصیت کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ ہمیں فورس نہیں کر سکتا ہے, وہ ہمیں کہنا چاہیے وسپر کر سکتا ہے, ایک اپنا ایک سوچ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی طاقت نہیں ہے. تو یہ جو ہم ایکسکیوزز بناتے ہیں نا, شیطان نے یہ, شیطان نے وہ, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنا اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو کتنی ول پاور دی ہے. اور دین اسلام وہ دین ہے کہ جو کہ انسان کے اندر وہ ریزسٹنس پیدا کرتا ہے, اس کے قوت ارادی پیدا ہوتی ہے, اس سے ثبات قدمی پیدا ہوتی ہے, اور انسان جو ہے وہ ڈٹ جاتا ہے. ہر ایول کے مقابلے پر انسان کے ڈٹ جانے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے, بالخصوص وہ روزہ دار کے جو ماہ رمضان میں پریکٹس کرتے ہیں اپنی ول پاور کو اسٹرانگ کرنے میں. تو ان کے لیے تو کوئی اتنا دشوار نہیں ہے, بس یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم اس بات کو اس اینگل سے اگر ہم دیکھیں کہ سارا کنٹرول میرے پاس ہے, شیطان میری طاقت کے مقابلے میں بے بس ہے, چاہے وہ شیطان نفسانی ہو یا وہ ابلیس ہو یا اور دوسری طاغوتی طاقتیں ہوں, وہ میرے مقابلے میں, میری طاقت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں. جس دن مجھے یہ ریئلائز ہو گیا, پھر اس دن میں ہر ایول فورس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہوں وہ کھڑی ہو سکتی ہوں اور ثبات قدمی بھی پیدا ہو سکتی ہے. باہر کے شیطان کے ساتھ اپنے اندر کے جو نفس کی سرکشی ہے
اس کو دبانے کی، اس پہ کنٹرول کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس کو شیطان کے ساتھ مل کے کولیبوریشن یا پارٹنرشپ کرنے کی نہیں اجازت دینی چاہیے. جی اب ہم بڑھیں گے. ہماری میسج ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے ہماری بہن طاہرہ رباب صاحبہ نے، اور ہم وہ میسج آپ کے ساتھ ناظرین شیئر کریں گے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید سعید کی اس خوبصورت اس تقریب میں، اس موقع پر پروردگار عالم کے حضور سے عطا کردہ اس نعمت عالی پر گفتگو چند الفاظ کے آپ کے حضور میں پیش کرنا چاہوں گی. عید کے معنی یعنی پلٹ آنا کسی چیز کا، جو خوشی ہے. خوشی در اصل پلٹ کر زندگی میں ہمیشہ آتی ہے. یہ نظام قدرت ہے. پروردگار عالم نے ہمارے لیے جو نظام بنایا ہے، اس نظام کے تحت پروردگار عالی نے ہمیں مختلف منازل سے گزارا ہے. ہم روزے رکھتے ہیں، ہم ایک تزکیہ نفس کرتے ہیں، ہم اپنے نفس کو اختیار میں لانے کے لیے ایک منزل سے گزرتے ہیں. ہمارے سامنے کھانا پینا سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم اس سے اس لیے مستفید نہیں ہو پاتے کیونکہ ہم اس منزل پہ ہوتے ہیں جہاں ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، جہاں ہمیں اپنے نفس کو ایک تزکیے میں سے گزارنا ہے. عید الفطر شاعر اللہ میں سے ایک خوبصورت عطائے پروردگار ہے ہمارے لیے. ہر ذی روح بلکہ ہر مسلمان جو کہ ایمان لاتا ہے اپنے خدا پہ، عید پروردگار عالم نے اس کو عطا کی ہے، ایک تحفہ اور ایک نعمت. ہمارے ہاں آج کل یہ بڑا کانسیپٹ ہمارے کلچر میں ہے پاکستان میں کہ ہمارے ہاں فوتگیاں ہو گئی ہیں خانوادے کی، اس لیے ہم یہ عید نہیں منائیں گے، ہم سوگ میں ہیں. تو پروردگار عالم نے جو ہمیں عید کی خوشی دی ہے، اس میں نہ تو ہم کوئی جشن اور عیاشیاں مناتے ہیں، بلکہ عید در اصل انعام ہے اس ایک مہینے کی ریاضت اور عبادت کا جو ہم نے پروردگار عالم کے حضور میں اس کے حکم کو مقدم جانتے ہوئے اپنے آپ کو ایک منزل طہارت میں سے گزارا ہے. روح کو ایک انرجی کی طاقت عطا کی ہے، اس کو ایک ترتیب عطا کی ہے، ایک تزکیہ دیا، ایک پاکیزگی دی ہے، ایک نفاست دی ہے، جہاں پہ وہ نفس کو اختیار حاصل کرنے کا ایک درس لیتی ہے، ایک مشق کرتی ہے پوری. ورنہ میرے عزیزان، آپ کے حضور میں یہ عرض گزارش ہے کہ عید کوئی فنکشن، کوئی جشن، ناچ گانے کا متحرک ہونے کا موقع نہیں ہے، بلکہ عبادات الہی کے شکر کا دن ہے کہ تو نے ہم کو توفیق عطا فرمائی اور ہم نے آج کے دن جب اس کو تکمیل تک پہنچا لیا تو تیرے حضور میں شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں، ہم اچھا لباس پہنتے ہیں. پاکیزہ لباس پہننا، یاد رکھیے میرے عزیزوں، اللہ میاں نے خوبصورتی کو پسند کیا ہے، صفائی کو پسند کیا ہے، طہارت کو پسند فرمایا ہے. تو جب ہم اپنے اس دن کو غسل لے کر پاکیزہ اور نیا لباس پہن کر اچھے اچھے پکوان پکا کر تو اپنے آپ کو ایک راحت کا سما دیتے ہیں، تو دراصل ہم اپنے پروردگار عالم کے شکر کے اس منزل و سلسلے میں ہوتے ہیں جو ہمیں قرب خداوندی کے قریب کرتا ہے. روح ایک سلسلہ ہے جس کو ہر چیز کی ضرورت ہے. روحی تقویت ہے، روحی ہر معاملے میں آپ کو ایک قوت لے کر آگے بڑھاتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو عید منانا پروردگار عالم کے بندگان خدا کا خاص عمل ہے، رسالت مآب کی تعلیمات ہیں. معصومین نے بھی ہمیں یہی سکھایا اور بتایا ہے کہ شاعر اللہ کی تکریم کی جائے. ہم نے ہر معصوم کی زندگی میں تفصیل نہ صحیح، لیکن امام رضا علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ کو حاکم وقت نے نماز پڑھانے کو کہا تو امام نے خوبصورت لباس پہنا، صاف ستھرا لباس پہنا، سلکی ریشمی لباس زیب تن فرمایا، یعنی کہ جو خوبصورت دکھنے والا تھا. اور وہ اپنے پورے جہ و جلال سے، اپنے حسن و جمال سے جو پروردگار عالم نے ان خاص شخصیات کو بخشا ہوا ہے، جب نماز کی طرف پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو ان کے پیچھے ایک جم غفیر تھا. وہ مجمع دیکھ کر حاکم وقت گھبرا گیا. اس کو جب اطلاع ملی کہ اتنا مجمع ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، تیرا تختہ بھی پلٹ جا سکتا ہے، تو جو
ظلم و زیادتی سے فرما روائی اختیار کر لیتے ہیں تو انہیں خوف چھایا ہی رہتا ہے. لہٰذا اس نے بڑے آسان طریقے سے یہ پیغام بھجوا دیا جناب امام رضا علیہ السلام کو کہ آپ کو نماز عید پڑھانے کی زحمت نہیں کرنی، آپ واپس چلے جائیے. تو امام واپس چلے گئے. لیکن ہمیں یہ مثال، یہ واقعہ بتاتا ہے کہ امام پورے اپنے وجود سے، پورے اہتمام سے شاعر اللہ کی تکریم سکھاتے ہوئے ہمیں مسجد کی اس طرف، اس مجمع کی طرف رواں تھے جہاں پہ انہیں نماز کی ادائیگی کروانی تھی، امامت کروانی تھی. تو آئیے کہ اپنے اس خوبصورت سلسلے کو عبادات کے ساتھ جو منسلک ہے، جو عیدیں ہیں یہ نیتیں، سلسلے جو ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم عبادات میں شامل ہوتے ہیں. 29ویں جو روزہ ختم ہوتا ہے تو جو شب شوال ہے یکم کی، اس کی بھی عبادات ہیں، اس روز کی بھی عبادات ہیں. تو یہ عبادات ہیں ہی اس لیے کہ ہم تعمیل حکم رضائے پروردگار کرتے ہوئے اپنے آپ کو مخلوق خدا ہوتے ہوئے حق کے کبریا میں شامل رکھنے کے لیے ہر اس عطا میں اپنے آپ کو پیش رکھتے ہیں جس سے ہمیں خوشنودی پروردگار ملتی ہے. تو یہ غم بھی زندگی میں آتے ہیں، اپنے دنوں پہ، اپنے اوقات میں وہ ان کو بھی منایا جاتا ہے. اور خوشیاں اپنی پروردگار عالم کی طرف سے جو ہمارے لیے عطائے پروردگار ہے اس کو رد کرنا کفران نعمت اور خدا کی نافرمانی ہے. اور خدا کی نافرمانی ہی نہیں، فقط اس کے ساتھ ساتھ اس کے محبوب کی بھی نافرمانی ہے جس نے ہمیں یہ چیزیں عطا کی، ہمیں بہرابری عطا فرمائی. تو پاک پروردگار عالم ہمیں شعور عطا فرمائے کہ ہم ان عیدین کو عبادت خدا سمجھتے ہوئے اس طرح منائیں جس سے کہ خوشنودی پروردگار ہم کو حاصل ہو جائے. میں آپ کو کچھ اچھا حسنات دوں کہ آپ خوش ہوں گے اور آپ کی راحت قلب و جان آپ کی روح کو تقویت دے گی، اور آپ اس کو رد کر دیں تو یقیناً کہ میں دل برداشتہ ہو جاؤں گی. تو پروردگار عالم جب اپنی نعمات کو آپ پر جاری و ساری فرماتا ہے تو للہ اس کو شکر کے ساتھ قبول کیجئے، رد مت کیجئے، اس کے جواز مت ڈھونڈیے کہ نہیں ہم عید نہیں مناتے ہیں. اپنے جو بھی ہمارے عزیز و اقارب بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ قدرت کا سلسلہ ہے، قدرت نے اس کو مرتب فرمایا ہے، تو اس کی چیزیں ہیں، اس کی امانتیں ہیں، اس نے لے کر جانی ہے. اور کائنات میں جو سلسلے ہوتے ہیں وہ معرفت الہی کے لیے ہیں. ہمیں اپنے معصومین کی زندگیاں یا کربلا جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے یہ ہمیں معرفت الہی کی تعلیم دی جاتی ہے، اور انہی کی اس تربیت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم عیدین کو اسی طرح شاعر اللہ کی طرح تکریم سے مناتے ہیں. اپنے اس کے سلسلے جو پروردگار عالم نے ہمیں ودیت کیے ہیں ان کو اپناتے ہیں، اور للہ اس کو اسی طرح اپناتے ہوئے عید سعید کو گزاریے جیسے کہ آپ کے خدا نے آپ کے محبوب نبی اور اس کی پاک آنے والے راہبروں کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے ہیں. اس میں خود سے کچھ نہ کچھ زیادہ سے زیادہ اختراع پردازیاں یا اس میں وجود نہ اس کا پیدا کر دیں کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو. کیونکہ قرآن ہمیں عیدین کی جب اندیا دیتا ہے تو بتاتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے عیدوں کو، یعنی کہ پلٹ آنے والے اس سلسلے کو، جب غم ہوتا ہے تو غم کی حالت میں اس سے آپ کو پلٹا کر میں خوشی کے عالم میں بھی ڈالتا ہوں تاکہ تم راحت کا بھی اپنی روح کو وہ انرجی اور سکون اور وہ بصیرت اور بالیدگی دے سکو کہ جس سے تم اپنے خدا کے عرفان سے آشنائی حاصل کرو. زندگی کا ہر مرحلہ عرفان الہی کے لیے ہے، کیونکہ ہمیں کربلا بھی یہی سکھاتی ہے. امام حسین نے کہا کہ میں نے جو کچھ کیا میں نے معرفت الہی کے لیے کیا. تو میرے عزیزوں عرفان الہی کو حاصل کیجئے، معرفت پروردگار حاصل کیجئے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام ائمہ اطہار کا مدعائے زندگی ہی معرفت الہی تھا، جس میں کہ شاعر اللہ ہیں. آپ کو اس خوبصورت دن پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے اور اعمال حسنہ کرنے چاہیے، اور اپنے راہبروں کے صدقے سے اپنی زندگی کے لیے، اپنے راہ حیات کے لیے، کامیابی و کامرانی کے لیے دعائیں مانگنے چاہیے. اپنے خدا سے شکر ادا کرنا چاہیے، شکرانے کی تسبیح پڑھیں. جتنا شکر ادا کریں عید کے دن اتنا ہی آپ کا قرب خداوندی زیادہ بلند ہوتا ہے، زیادہ اپنی قوت وسعت پاتا ہے. شکر کیجئے کہ اس نے آپ کو اہل بنایا، کہ آپ نے پورا مہینہ
اس کے حکم کے مطابق اپنی ذات کی بالیدگی کے لیے ایک عمل کیا جس سے آپ کا دین دنیا روشن ہوا. اپنی زندگی کو، اپنے دین دنیا کو روشنی عطا کیجئے اعمال صالحہ سے. یقین کیجئے کہ یہ وہی عمل ہے کہ جس سے آپ خوشنودی خدا کو حاصل کرتے ہوئے، مقرب الہی ہوتے ہوئے اپنے انجام کامل کو پا سکنے کے اہل ہوتے ہیں. لہٰذا آئیے کہ عید کے مطلب و معنی کو سمجھیے اور اس کے سارے عمل کو سمجھیے. یہ عید ایک شاعر اللہ ہے جس میں پاکیزہ لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، عبادات کر کے، نماز عید سب سے بڑا محرہ ہے. اس میں جو نہیں بھی پڑھتے سارا سال وہ بھی نماز عید کو ضرور چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس کی انرجی تمام انرجیوں سے زیادہ قوی ہے. اور ہمارے لیے یہ ایک خوبصورت سلسلہ زندگی ہے، ایک خوبصورت نجات کی صورت ہے جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہے. پروردگار عالم تیرا کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اہل بنایا کہ ہم تیری دی ہوئی عیدین کو اس طرح منا سکتے ہیں جس طرح تو نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے. تو منائیے اپنی عیدوں کو خدا کے حکم کے مطابق، رسالت ماب کے حکم کے مطابق، ان کی سیرت علی کے مطابق، کیونکہ قرآن میں خدا نے فرمایا ہے کہ بہترین نمونہ عمل تمہارے لیے سیرت رسول اللہ ہے. تو آئیے کہ اپنی لوگوں کے بنائی ہوئی باتیں اور سیرتوں پہ نہ چلیں، بلکہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود میں رہیں. خدا کی مقرر کرتا حدودیں ہی ہماری نجات ہیں. یہی ہمارا سفر آخرت وہ با کمال ہے کہ جس سے ہم نجات پا جائیں گے. بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. یہ تھی ہماری بہن طاہرہ رباب صاحبہ. آپ نے عید کے حوالے سے اپنا کلام ہمارے ساتھ شیئر کیا. ناظرین امید ہے کہ آپ کو بھی ان کا عید کا میسج بہت پسند آیا ہوگا. تو اب میں دوبارہ بڑھنا چاہوں گی ہماری بہن ذاکرہ لیلا ریحان صاحبہ کی طرف، اور میں ان سے جاننا چاہوں گی کہ ہم ان عبادات کو چلے دیکھیں، جیسے کہ اب ہماری ٹریننگ تھی، 30 دن کی ہماری ٹریننگ تھی، اور اس 30 دن میں ہم نے اپنے نفس پہ قابو پانے کی کوشش کی. اور پھر اب ہماری بہن ذاکرہ محترمہ فرحت حسین صاحبہ نے بھی اس پہ روشنی ڈالی کہ ہم اپنے انر شیطان کے ساتھ یا اپنے نفس کے ساتھ جب ہم 30 دن تک کنٹرول کر سکتے ہیں تو ہم باقی دنوں میں کیسے کنٹرول نہیں کر سکتے. تو میں اب آپ سے ہی اسی سوال کو لے کے آپ کی طرف آؤں گی اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم اپنے نفس کو کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں تاکہ ہماری وہ جو 1 مہینے کی ٹریننگ ہے وہ ہمارے باقی 11 مہینوں پہ بھی ہم اسی طریقے سے ٹرانسفر کر سکیں. جی اس میں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے، یہ جو اسپرٹ ہم فیل کرتے ہیں، اس کو میرے خیال میں اپنے اندر ویسے ہی زندہ رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر بھی اور اپنے بچوں کے اندر بھی. کیونکہ رمضان کے بعد ہوتا اکثر یہ ہے کہ ہم خود جو بینگ اے پیرنٹس ہم خود ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. اگر اب تک صبح کی نماز پڑھتی آ رہی ہوں اور دوسری عید کو میں خود صبح کی نماز پہ نہیں اٹھ رہی ہوں، رات کو لیٹ آورز پارٹی میں رہنے کی وجہ سے، تو میرے بچے کیسے اس چیز کو کنٹینیو کریں گے؟ تو مجھے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ میں نے ایک رمضان میں ٹریننگ لی ہے اس کو میں کنٹینیو رکھوں اور اس کے لیے تھوڑی بہت ایفرٹس کروں، اس چیز پر میں قائم رکھوں. اور اسی طرح جس طرح اکثر رمضان کے گھروں میں، یہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا ماحول، میرے گھر میں تو یہی ماحول تھا کہ جب نماز کا ٹائم ہوا سارے بچوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا بٹھایا، اکٹھی نماز پڑھی. جب کوئی ایونٹس آئی ہیں، کوئی راتیں آئی ہیں تو اکٹھی ڈسکشنز ہوئی ہیں، انہیں بچوں کو ساتھ ملا کے عبادات کی گئی ہیں، انہیں بتایا گیا کہ آپ اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کریں گے. تو اس چیز کو ہم اگر ڈیلی بیسس پر ریپیٹ کرتے رہیں گے، اگر اس طرح ریپیٹ نہیں کر سکتے، ظاہر ہے ایک بچوں کی روٹین ہوگی اسکولز کی ان کی، لیکن کچھ نہ کچھ طریقے سے کچھ چیزیں جیسے نماز ہے ان کی اب ایک ہیبٹ بن چکی ہے تو اسے ڈسکنٹینیو نہیں کرنا چاہیے. ناٹ فار دا سنگل ڈے، ناٹ فار دا سنگل صلاح، ایک نماز بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح وہ ریگولر ایک بن چکی ہے ان کی ہیبٹ، اس کو وہ بھی کنٹینیو رکھیں اور ہم بھی اس کو کنٹینیو رکھیں. اور جس چیز کو کنٹینیو، اب ماشاءاللہ سے اب پورا وہی جیسے باجی کہہ رہی تھی کہ جو نہیں بھی پڑھتے تو وہ بھی رمضان میں ایک بہار ہوتی ہے، نماز کی بھی، قرآن کی بھی. چلیں اگر
अपना एक पारा पढ़ते थे, आप वो रमजान की बरकत ही ऐसे होती है कि पता भी नहीं चलता कहाँ से टाइम निकला। तो कम से कम आप एक रकू पढ़ लें, एक पेज पढ़ लें, कुछ ना कुछ, यानी कि हम अपने आप को अगर उस चीज के साथ इसी तरह ही हम इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। और जैसा कि बाजी भी जानते हैं, हमारे रसूल अल्लाह की भी अहादीस हैं, आइम्मा की भी हैं, हमें ये हुक्म भी दिया जाता है कि जो आपके रोज़े कज़ा भी आपके ज़िम्मे में अगर कुछ बाकी हैं या कुछ नफली रोज़े हैं, तो आप कोशिश करें कि हर महीने आप 1 या 2 रोज़ा उसको भी कंटिन्यू करें। आपने देखा है आजकल हर एक को है कि अपने आप को फिट और स्मार्ट रखने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग और पता नहीं कौन कौन सी फास्टिंग हम लोग कर रहे होते हैं। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हर मंथ के फर्स्ट 2 रोजे, मिडिल में 2, एंड पे 2, या चलें 2 नहीं तो 1 रख के इस तरह कुछ, यानी कि उस स्पिरिट को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और बच्चों में भी उस चीज़ को की कंटिन्यूएशन जो है इसी तरीके से ही अगर हम थोड़ा करें, कोशिश करें तो हो सकता है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि हम जो सरबराहान हैं हर फैमिलीज के, वो ही ईद के बाद, अब बल्कि आज के दिन के बाद ही कुछ ढीले पड़े हुए हैं। जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुआ है तो हम अभी से ही, वही बाजी ने कहा, शैतान पता नहीं वो वाला शैतान खुला है या नहीं खुला, हमारे नफ्स को ऐसे लग रहा है कि भाई हमें तो छुट्टी मिल गई है, हम फारिग हो गए हैं, रमज़ान ख़त्म हो गया। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को हमें कंटिन्यू रखना चाहिए, अपने आप को ये याद दहानी कराते रहने चाहिए कि ये अयाम हमें इसीलिए ही मिले थे ताकि हम अपने आप को दोबारा से रिचार्ज करके एक अपने ट्रैक पे दोबारा ले आएं और उस ट्रैक को अगले साल तक के लिए कंटिन्यू रखने की कोशिश करें। जी, और वो सिर्फ और सिर्फ हमारी रूटीन पे कायम रहने की वजह से होगा कि हम अपने आप को इस रूटीन में जो एक वो बहुत अच्छा सिलसिला हमारे साथ बन गया, उस सिलसिले को हम किसी न किसी तरीके से जारी रखें। और वाकई में कुरान पाक का चाहे थोड़ा बहुत एक रकू पढ़ लें या एक पेज पढ़ लें, उससे जो एक तसल्ली दिल को हो जाती है कि हम कनेक्ट हैं, किताब अल्लाह के साथ हम कनेक्ट हैं और हमारे घर में ब्लेसिंग्स आ रही है, तो हमें कि वो हमारे लिए खुद ब खुद एक मोटिवेशनल एक्ट होगा कि हम उसको लेके आगे बढ़ सकेंगे। और उसके बाद में अब नेक्स्ट जो मेरा एक और पॉइंट होगा मोहतरमा फरहत हुसैन साहबा, रोजे हम रख रहे हैं लेकिन हम बीइंग एन एम्बेसडर काम कर रहे हैं, इस्लाम के एम्बेसडर के तौर पे, स्पेशली यूके में बैठ के या यूरोपियन कंट्रीज में बैठ के, कि हम लोगों को आज से पहले जिन लोगों को रोजे का नहीं पता, नो डाउट कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा ईद की मुबारकबाद दी जाती है, रमजान की मुबारकबाद दी जाती है, लोगों को पता होता है, लेकिन डिटेल में लोगों को यानी जो बहुत जिनका ताल्लुक इस्लाम से बिल्कुल भी नहीं है वो लोग, तो या फिर बहुत से लोग के अभी तो बहुत से लोग बहुत फखरिया कहते हैं कि हमारे पास कोई मजहब नहीं है, हम लादीन हैं, तो उन लोगों को अगर हम बताएं कि हम रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं तो उन्हें बहुत हैरत होती है कि तुम बगैर खाए पिए पूरा दिन किस तरीके से गुजार सकते हैं। अच्छा 1 दिन होगा, 2 दिन नहीं, 30 दिन है, अच्छा 30 दिन तक तुम लोग बगैर खाए पिए किस तरीके से रह सकते हो। तो ये भी एक मैं समझती हूँ कि हमारा एक वे ऑफ तकरीबन क्यों कह लें कि कम्युनिकेशन है कि हम लोगों को अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं इस्लाम का, कि इस्लाम में रोजा आपकी जात को कंट्रोल कर रहा है। और इस आपका क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ शायद। जी कि हम किस तरीके से वो लोग यानी जो नॉन मुस्लिम हैं उनको ये मैसेज किस तरीके से पहुंचा सकते हैं कि हमें किस तरीके से ब्लेसिंग्स मिल रही है, या हम उनसे किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं बिल्कुल इस बात को। यानी हाँ, आज का जो सोशल मीडिया है उसमें ज़ाहिर है कि इतना वो पावरफुल है कि हर एक का कल्चर, हर एक के कस्टम्स, हर एक के तौर तरीके, मज़ाहिब के हवाले से जो प्रैक्टिस है वो तकरीबन सभी को मालूम है एक दूसरे। और आप ये देखिए कि अब यहाँ पे तो हमारे यहाँ इंटरफेथ बहुत सी गैदरिंग्स होती हैं, इफ्तार पार्टीज़ होती हैं जिसमें दूसरे मज़ाहिब के लोग भी शिरकत करते हैं, और वो भी हमारी तरह ही जैसे कि मुसलमान रोज़े रखते हैं उसी तरीके से वो लोग भी, उनके अंदर भी अवेयरनेस आ गई है, वो लोग भी उस तरह रोज़े रखते हैं। और हर मज़हब में, हर मज़ाहिब में, तमाम मज़ाहिब में रोज़े का जो है वो सिलसिला रहा है। और हम किस तरीके से अपना रोज़े के इस एक्ट या इस जो हमारा फरीज़ा है उसको हम किस तरीके से लोगों के सामने उसके बेनिफिट्स
کہ کیا بینیفٹس ہیں کیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو نان بلیورز ہیں ان کو تو لاجک چاہیے، ریزن چاہیے، وائی، جو ان کا ایک کویشچن ہوتا ہے نا کہ وائی ڈو دس، وائی ڈو دیٹ، تو اس میں نیچرلی دین اسلام میں کوئی ایسا ایکٹ نہیں ہے، کوئی ایسا کہنا چاہیے حکم نہیں ہے کہ جس میں لاجک اور ریزن نہ ہو، ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے ہم ان کو بتائیں کہ کیا کانسیپٹ ہے، روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، اس کے ریزنز کیا ہیں، اس کے کہنا چاہیے ایفیکٹ ہماری لائف میں، ہمارے سول میں، ہماری باڈی، کیونکہ سول اور باڈی دونوں پر اس کا اثر ہوتا ہے. تو وہ ہم اپنے بیہیویئر سے ان کو بتا سکتے ہیں کہ بیفور رمضان اینڈ آفٹر رمضان ہمارے اخلاقیات میں کتنا اضافہ ہوا، ہمارے بیہیویئر میں کتنی امپرومنٹ ہوئی ہے. تو اصل تو یہ ہے، مگر یہ کہ ہمارا موسٹلی لوگ جو ہیں وہ روزہ جو ہے وہ رکھتے ہیں تو خالی شکم کا روزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ایمٹی اسٹمک رہنا ہے سٹن ٹائم سے سٹن ٹائم تک. مگر یہ کہ جو کمپلیٹ روزہ، کامل روزہ جس کو کہتے ہیں، وہ بہت سے ہمارے ہی بلیو کے لوگ جو ہیں ان کو اس کا کانسیپٹ ہی نہیں پتہ ہے کہ کامل روزہ کسے کہا جاتا ہے. کامل روزہ وہ ہے جو آپ سر تا پا اپنے آپ کو حالت روزہ میں رکھتے ہیں، یعنی آپ کی جو اعضاء جوارے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. جیسے آنکھ ہے، اب آنکھ کا روزہ کیا ہے کہ وہ اس آنکھ سے ہم کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں کہ جو کہ مطلب کہ ہمیں ممنوع ہے جو دیکھنا. فار ایگزامپل دوسروں کے عیب دیکھنا جو ہے وہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور کان ہے تو اس میں ہم وہ ساؤنڈز، وہ باتیں، وہ چیزیں، ہمارا کان جو اس کی طرف متوجہ نہ ہو کہ جو ہمارے حرام فعل کی طرف لے کر جائیں یا جو ہمارے لیے گناہ کا ریزن بنے. فار ایگزامپل بیک بائٹنگ ہے تو ہمارے پورے وجود کا روزہ ہمیں رکھنا ہے. تو ہم نے اپنے بیہیویئر سے اور جو روزے کے بعد جو ہمارے اندر امپرومنٹ ہوتی ہے اس کے ذریعے سے ہم ان کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھو اس میں بینیفٹ کیا ہے. اللہ کے خزانے میں تو کمی نہیں ہے نا کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ نے ایک مہینہ ہمارا راشن بیلنس کرنے کے لیے کہ راشن ذرا کنٹرول میں آ جائے لہٰذا ہم پہ جو ہے روزے واجب کر دیے ہیں، تو وہاں تو اس کے خزانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. وہاں پر جو ہمیں حکم دیا جاتا ہے وہ مکمل طور پہ، یہ یقینی طور پہ وہ ہماری اصلاح کے لیے ہوتا ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے. تو ہم اپنے بیہیویئر سے کہ روزہ ہمارے اندر کیا ڈراسٹک چینج بیٹر وے میں لے کر آتا ہے، وہ چیز اگر ہم ان کو دکھائیں گے، شو کریں گے، تو نیچرلی پھر وہ کہیں گے کہ واقعی میں اس سے سول آپ کی جو ہے وہ لفٹ اپ ہوتی ہے، آپ کی سوچ بدلتی ہے، آپ کا بیہیویئر، آپ کا زندگی کو دیکھنے کا اینگل چینج ہو جاتا ہے، آپ کے اندر جو ہے وہ روٹین پیدا ہو جاتی ہے. کیونکہ ٹائم ٹیبل ہمارا آپ یوں دیکھیں 12 مہینے، حقیقت ہے جیسے کہ انگلینڈ جیسی کنٹری میں کہ جہاں پہ نماز کے ٹائمنگز جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ مغرب کا ٹائم کیا ہے، صبح کے فجر کا ٹائم کیا ہے، مگر روزہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم کو مغرب کے ٹائم ایگزیکٹ پتہ ہوتے ہیں کہ کیا مغرب کا ٹائم ہے، کیا سحر کا ٹائم ہے. تو ہم ایک کہنا چاہیے نا کہ ایک توجہ کے ساتھ فوکسڈ ہو کے اپنی ڈے روٹین کو، اپنے شب و روز کو ہم وہ اس کو مطلب کہ کہنا چاہیے محسوس کرتے ہیں اور ایک سسٹم میں، ایک روٹین میں ہم آ جاتے ہیں. تو یہ روٹین ہماری جو ہے وہ ہمارے اندر ایک وقت کا ضیاع نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اپنے ویلیو کیسے کرنا ہے ٹائم کو، کس طریقے سے اپنی روٹین سیٹ کرنی ہے، یہ سب چیزیں ہمیں دیکھیے. عبادت کا بھی آپ ڈیلی اس میں کیا رمضان میں کیا 24 آورز سے 48 آورز ہو جاتا ہے، دن 24 آورز ہی رہتا ہے نا. اس میں ہمیں کیسے ٹائم مل جاتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ قرآن کی طرف توجہ دیتے ہیں، نمازیں ہماری جو ہیں وہ پابندی سے ہوتی ہیں، قضا نمازوں کی طرف ہم، اپنے اعمال کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں. آورز تو وہی رہتے ہیں، مگر کیوں ہم اپنے انہی
جو 24 آورز ہیں ہم اسی کو تقسیم کرتے ہیں، اسی کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اسی میں بیلنس کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا بھی ہم ٹائم نکال لیتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ. ویسے تو ہم اتنے زیادہ ہارڈ اینڈ فاسٹ، ہماری کہنا چاہیے کہ لائف ایک دم مشینری زندگی ہو گئی ہے، صرف ہم جو ہے نا وہ ایک ہی طرف ہمارا ہوتا ہے کہ بھی ہم نے اپنا فیوچر سیکیور کرنا ہے، اپنے بارے میں سوچنا ہے، اپنے بارے میں سوچنا ہے. ماہ رمضان میں کتنا بھی انسان صرف اپنی ذات کے سینٹر کہتے ہیں نا سیلف سینٹر کتنا بھی ہوتا ہے، رمضان میں اس کو غریبوں کا بھی خیال آ جاتا ہے، اس کو چیریٹی کا بھی خیال آتا ہے، اس کو صدقات کا بھی خیال آتا ہے. تو اب یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ یہ ہمارے اندر ہے. ہم ان چیزوں کو رمضان کے علاوہ بھی ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ویلیو کر سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں ان کو پرائرٹی دے سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب جو ہدایت کی کتاب ہے اس سے گائیڈ لائن لے کر اپنی کریکٹر بلڈنگ کر سکیں اور اپنی اصلاح کر سکیں، اور ایک یوزفل کہنا چاہیے کہ پرسن کی صورت میں، انسان کی صورت میں، ہیومن بینگ کی صورت میں ہم جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے جو ہے وہ مددگار ثابت ہو سکیں اور اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کر سکیں. دوسروں کے لیے احساس پیدا ہو کہ اگر ہم نیا لباس بنا رہے ہیں تو جو بیچارہ محروم ہے، جس کے پاؤں پہ چپل بھی نہیں ہے، جس کے جسم پہ جو ہے وہ پراپر ڈریسنگ بھی نہیں ہے، تو ہم اس کے لیے بھی سوچنے لگتے ہیں. اور یہ فقط رمضان ہی میں کیوں ہوتا ہے؟ جی بالکل، آپ نے بہت جیسے کہ کہا کہ ہمارے پاس کوئی 48 آورز نہیں ہوتے، ہمارے پاس وہ 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی آپ کو ایک روٹین میں، اپنی اوقات کو روٹین میں لے آتے ہیں اور اس روٹین کے حوالے سے ہم صبح اور شام بسر کرتے ہیں. اب میں ذاکرہ لیلا ریحان صاحبہ آپ سے لاسٹ میسج لینا چاہوں گی کہ آپ عید کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو لاسٹ میسج کیا دیں گی، اور پھر میں آپ سے خداحافظ کروں گی. میسج یہی ہے، جیسے باجی نے کہا کہ یہ ایک پورا مہینہ ہے جس میں ہم نے یعنی کہ بینگ ایک فارن کنٹری میں رہتے ہوئے آپ لوگ بھی رہتے ہیں، ہم نے ہمارے ساتھ غیر مسلمز بھی ہیں، یہاں بھی بحرین میں بھی صرف مسلمز نہیں ہیں، ہندو کمیونٹی بہت زیادہ ہے، سکھ بہت زیادہ ہیں، کرسچنز کافی زیادہ ہیں. تو ان سب کو ہم نے ایک یکجہتی دکھائی، ایک اپنا ہم نے دکھایا کہ ہم فزیکلی کس طرح اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم اسپرچولی کس طرح جو ہے ہم نے فائدہ حاصل کیا ہے، اور ہم نے سوشلی ایک سوشل بانڈنگ بہت زیادہ جو رمضان میں ہمیں نظر آئی اور نظر آتی ہے. اور آپ بھی بتا رہی تھیں کہ وہاں جو ہے جتنے بھی آپ کے ہوتے ہیں وہاں ڈیلز شروع ہو جاتی ہیں، تو یہاں بھی ویسے ہی ڈیلز لگتی ہیں. تو وہاں اس سے صرف مسلمز تو فائدہ نہیں لے رہی ہیں بلکہ پوری کمیونٹی جو یہاں رہ رہا ہے وہ سب کے لیے ہیں. اسی طرح آپ یقین کریں، بلکہ آپ کراچی سے ہیں تو آپ جانتی ہوں گی کہ وہاں جو آپ کا افطار کے ٹائم دسترخوان لگتے ہیں وہ یہاں بھی ویسے ہوتا ہے، اس میں کوئی یہ فرق نہیں ہوتا کہ کوئی مسلم آ کے کھا رہا ہے یا نان مسلم ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے آپ کون ہیں. تو میں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ وہ جو رمضان کی اسپرٹ ہے جس پر ہم بات بھی کر رہے ہیں اور بار بار اسی پر ایمفسائز بھی کر رہے ہیں کہ اس کو نہ صرف اپنی کمیونٹی میں بلکہ پوری سوشلی ایک پورے براڈ اسپیکٹرم میں اس کو جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو باقی رکھیں. کیونکہ جس جگہ میں رہتی ہوں یا ہمارے جو کام کرنے والے ہیں یا جو ہمارے گارڈز ہیں وہ سب نان مسلمز تھے، اور وہ اس منتھ میں یہ ہوپ فل تھے کہ انہیں اپنے لنچ اور ڈنر لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی افطار کا ٹائم آئے گا اس سے سب کچھ اویلیبل ہوگا. تو یہ چیزیں انہیں عام دنوں میں بھی انہیں مسلم سے یہی ہی امید ہونی چاہیے کہ جس طرح رمضان میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارا خیال رکھا، اس طرح اور جس طرح ہم غریبوں کی اب مدد کر رہے ہیں. آج کی رات کلید سے پہلے ہر کوئی فطرہ نکالے گا، لوگوں کی مدد کرے گا، سب نے اپنے زکوٰۃ بھی دے دی ہے، خمس بھی بھیجے ہیں، سب کچھ. تو میرا یہی عید کا میسج ہے کہ خوشیوں کے ساتھ منائیں، لیکن اپنی خوشیوں میں اپنے غریب دوست، چاہے وہ مسلمز ہیں، نان مسلمز ہیں، شیعہ ہیں، نان شیعہ ہیں، کوئی کسی ڈسکریمنیشن کے باوجود ایک ہیومینٹی کا پیغام جو ہے
جو کہ ہمیں رمضان دیتا ہے اور اسی کو ہی جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ رمضان ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ صرف مسلمان ہیں تو آپ کو بھوک محسوس ہوگی. اللہ ہمیں یہی سکھانا چاہتا ہے کہ آپ یہ احساس کرو کہ بھوک کا احساس کیسے ہوتا ہے، اپنے آپ پہ آپ کس طرح کنٹرول کر سکتے ہو، آپ اسپرچولی کس طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ اونچائیوں پر لے جا سکتے ہو. تو انہی چیزوں کو میرا یہی پیغام ہوگا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پورا سال انہی چیزوں کو اپنے آپ میں زندہ رکھیں، اور اسی اسپرٹ کے ساتھ ہم اپنی لائف کو جو ہے تمام کمیونٹی کو لے کر، تمام مذاہب کو لے کر، تمام دوستوں کو لے کر ساتھ چلیں، اور اسی طرح جو ہے عید کی خوشیوں کو اکٹھا بانٹیں. بہت شکریہ بہت لیلا. شکریہ. عید پہ آپ نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ سسٹر ہینا کے ساتھ جو ہے پروگرام میں شرکت فرمائی، اور میری طرف سے اہل بحرین کو بہت بہت عید مبارک. اور انشاءاللہ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے خوشیاں بانٹتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اویئرنیس بھی پیدا کر سکیں. بہت شکریہ سسٹر آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا. اوکے، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو. ہمارے بھائی عمران بیتو صاحب نے اپنا کلام ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. ناظرین وہ آپ کے ساتھ کلام شیئر کرتے ہیں. عشق نے کر دیا فیصلہ ایک طرف، عشق نے کر دیا فیصلہ ایک طرف، دو جہاں ایک طرف، دو جہاں ایک طرف، کربلا ایک طرف، عشق نے کر دیا فیصلہ ایک طرف. شام والوں کی تقدیر لکھتے ہوئے، شام والوں کی تقدیر لکھتے ہوئے، حر کو شبیر نے، حر کو شبیر نے کر لیا ایک طرف، عشق نے کر دیا فیصلہ ایک طرف. منقبت پڑھ کے موسیٰ نے عباس کی، منقبت پڑھ کے موسیٰ نے عباس کی، کر لیا نیل میں، کر لیا نیل میں راستہ ایک طرف، عشق نے کر دیا فیصلہ ایک طرف. اور دیکھے بیٹے یہ راغب سے بولا خدا، دیکھے بیٹے یہ راغب سے بولا خدا، حل عطا ایک طرف، حل عطا ایک طرف، یہ عطا ایک طرف، عشق نے کر دیا فیصلہ ایک طرف. اور اس کے سوا کیا ہے معراج میں، اور اس کے سوا کیا ہے معراج میں، مصطفیٰ ایک طرف، مرتضیٰ ایک طرف، عشق نے کر دیا
فیصلہ ایک طرف، اور ہم فقیروں کی جنت ہے کرب و بلا، ہم فقیروں کی جنت ہے کرب و بلا، اپنی جنت کو اپنی جنت کو وائز ہٹا ایک طرف، عشق نے کر دیا فیصلہ ایک طرف، سانس لیتا ہوں جنت کے ماحول میں، سانس لیتا ہوں جنت کے ماحول میں، ہے علم ایک طرف، ہے علم ایک طرف، تعزیہ ایک طرف، عشق نے کر دیا فیصلہ ایک طرف۔ جی ناظرین، تو یہ تھے ہمارے نہایت ہی قابل احترام بھائی عمران دتو صاحب، جو کہ بہترین انداز میں اپنا کلام پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ بھائی آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کا اور اپنا کلام شیئر کرنے کا۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں ہماری نہایت ہی قابل احترام بہن نگت زیدی صاحبہ کے میسج کی طرف، جنہوں نے آپ کے اور ہمارے ساتھ اپنا میسج شیئر کیا ہے۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تبریکات و تہنیت پیش کرتے ہیں اپنے امام وقت کی خدمت میں عید سعید کے موقع پر، اور پھر تمام ناظرین کو، ہمارے ہدایت کے ویورز کو، جہاں بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، بہت بہت عید مبارک۔ اور اس کے بعد میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اپنی خواہر سیدہ محترمہ سیدہ فرد حسین صاحبہ کا، جنہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام سجایا ہوا ہے، اور بہت شکریہ خواہر کہ آپ نے مجھے لب کشائی کا موقع دیا اور مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ عید کی خوشیاں تو اپنوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ مناتے ہیں تو مزہ آتا ہے، لیکن ہر عمر کے سٹیج پر عید کی خوشیاں منانے کا جو ہے وہ الگ ایک چام ہوتا ہے۔ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو رنگ برنگی چوڑیاں پہننا، عیدی جمع کرنا اور باہر گھومنا پھرنا، یہ بڑا مزہ آتا ہے اس میں۔ پھر آپ جب جوانی کی سٹیج میں آتے ہیں تو فیملی کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے، اور عیدی کیا ملے گی، کس کو کتنی عیدی ملی ہے، یہ بھی جو ہے وہ پیش نظر ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ اور میچیور ہوتے ہیں، ہماری سٹیج پر پہنچتے ہیں، تو پھر عید کا مقصد جو ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ عید منانا ہوتا ہے جو مفلس نادار ہیں، جو معاشرے میں وہ حیثیت نہیں رکھتے، کہ جو کہ استطاعت نہیں رکھتے اور عید کی خوشیوں کو نہیں منا سکتے، تو ان کے ساتھ مل بیٹھ کے اپنی جو ہے وہ شیئر کرنا خوشیاں بہت اچھا لگتا ہے۔ اور ہم یہی چاہیں گے اپنے ناظرین سے کہ اگر آپ خوشیاں منا رہے ہیں تو ان لوگوں کو نہ بھولیں، ان مفلس نادار لوگوں کو نہ بھولیں، اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں، اور جہاں بھی آپ رہتے ہیں اپنے اتوار میں اپنے پڑوسیوں کو ضرور دیکھیں اور ان کی خوشیوں کو دوبالا کریں، اپنی خوشیوں میں ان کو شامل کر کے۔ تو یہی کہنا چاہوں گی کہ ہماری خوشیاں کیا ہیں کہ گھر میں بیٹھے ہیں اور اپنی فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ عید منا رہے ہیں، اور ہم ہدایت کے لیے پروگرام ہماری خواہر لے کر آئی ہیں، اور آپ کے ساتھ بھی ہم عید منا رہے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کس طرح سے عید منا رہے ہیں۔ گو کہ عید کا جو اصل مقصد ہوتا ہے، جیسے کہ ائمہ معصومین نے ارشاد فرمایا، عید کا مقصد ہر وہ دن جس میں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، وہ عید کا دن ہوتا ہے۔ پچھلے 30 دنوں میں ہم نے الحمدللہ عبادات
कसरत के साथ की हैं, अल्लाह ताला की क़ुर्बत हासिल करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला हमारी तमाम की इबादत को अपने बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और मासूमीन और हमारे वक्त के इमाम हमसे जो है वो राज़ी व खुशनूद हों। तो यही मकसद है ईद का। मेरी तरफ से तमाम जो है वो लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक, और एक दफ़ा फिर फरद बाजी का शुक्रिया अदा करूंगी। और आप लोग अपनी इसी तरह जो इस प्रोग्राम को जारी रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया निगत, आपने अपना खूबसूरत मैसेज हमारे साथ शेयर किया। परवरदिगार आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। जी नाज़रीन, और अब हमारी बहन सकीना हबीब साहिबा ने अपना मैसेज हमारे साथ शेयर किया है, और हम वो मैसेज आपके साथ शेयर करेंगे। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all of our viewers of Hidayat TV and to everybody else around the world. तमाम नाज़रीन को, तमाम सुनने वालों को और तमाम प्रेजेंटर्स को सलाम अलैकुम, और आप सबको मैं तहे दिल से ईद उल फितर मुबारक पेश करती हूँ। तमाम प्रेजेंटर्स जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और जिन्होंने लिंक के थ्रू भी हमें ज्वाइन किया हुआ है, तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और थैंक यू सो मच सिस्टर फरहत for organizing this program once again and for having us join on this beautiful occasion of Eid। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी ईद जो है वो बहुत अच्छे से गुजर रही है, और ये माशाल्लाह से एक ऐसी ईद है कि जो बहुत खुशियों के साथ मनाई जाती है, और एक ऐसी ईद है कि जिसे बहुत लुक फॉरवर्ड किया जाता है, क्योंकि रमज़ान का ख़ात्मा होता है और उसके एंड में जो है हमें एक खुशी फील होती है कि हमने वो तमाम रोज़े जो है उन्हें सही तरीके से अंजाम दिए हैं पूरी ईमानदारी के साथ, और फील होता है ऐसे जैसे कि ना ये एक रिवॉर्ड है। तो इट फील्स ग्रेट टू सेलिब्रेट एंड टू रिजॉइस। एंड बहुत एक खूबसूरत बात जो इस ईद की है वो है कि जिस तरह से ये फैमिली के साथ मनाई जाती है। आई रिमेम्बर ड्यूरिंग द टाइम जब लॉकडाउन था, तो हमने ये प्रोग्राम इस तरह से भी लॉकडाउन के टाइम में भी हमने किया था, और उसमें मुझे याद है कि कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती थी, नहीं की जा सकती थी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। और आज माशाल्लाह से फिर से हम लोग बहुत ही खुले तरीके से, खुले अंदाज से हम लोग फिर से सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद। शायद हमने ये तवक्को नहीं किया था, और अभी माशाल्लाह से लोग बल्कि बहुत वैल्यू कर रहे हैं फैमिली वैल्यूज़ को, कनेक्शंस को, सोशल कनेक्शंस को, एक्टिविटीज़ को। तो हर जगह जो है ये ईद बहुत मुख्तलिफ तरीके से मनाई जाती है, और हमें मुख्तलिफ नज़रिए और मुख्तलिफ सकाफ़त भी नज़र आते हैं। तो मुझे थोड़ा कल्चरल एक्सपीरियंस के भी हवाले से बात करनी है कि ये जो ईद है ओवरऑल तो ये हम सबको इकट्ठा लाती है, जमा करती है ऑन अ बेसिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। बट हम लोग ये भी देखते हैं कि किस तरह से इट हैज़ अ डाइवर्सिटी विद इन इट, इट हैज़ डिफरेंट कल्चर्स। किस तरह से लोग मुख्तलिफ ममालिक में और कंट्रीज में इस ईद को अपने तरीकों से मनाते हैं, अपने ट्रेडिशंस से मनाते हैं। अगर हम देखें हमारी जो इंडो पाक कम्युनिटीज़ होती हैं उनमें जो है अक्सर चांद रात एक बहुत फेमस मशहूर चीज़ मानी जाती है कि जिसमें ख़वातीन जो है वो तैयारियां करी होती हैं ईद की, कि ना बाज़ार में जाना और मेहंदी लगाना और बालियां वगैरह, ज्वेलरी ख़रीदना, बैंगल्स वगैरह, कपड़े अच्छे ख़रीदना। तो उसमें बहुत खुशी मिलती है और बच्चों को भी बहुत खुशी मिलती है उसमें। और पटाखे जो है हम जो है वो फायरवर्क्स का भी बहुत ऐसा है कि हम लोग बच्चों को जो है वो देते हैं कि वी टेल देम दैट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट विद फायरवर्क्स एंड ऑल ऑफ दैट, स्पेशली इन आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान एंड इंडियन कम्युनिटीज। और खाने के स्टॉल्स वगैरह लगे हुए होते हैं, तो ये एक तरीका होता है। और फिर जो है हमारे यहाँ नाश्ते का बहुत बड़ा माना जाता है कि ईद में ना एक बहुत अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट अवेट कर रहा होता है, which everybody is looking forward to, and after fasting on a daily basis,
جب نیکسٹ ڈے آپ کو وہ ناشتہ ملتا ہے یو فیل سو گڈ یو نو. تو ہر گھر میں بھی الگ طریقے سے بریکفاسٹ بنتے ہیں. موسٹ پیپل یو نو دے کوک ایٹ ہوم, تو ان کو گھر کا تازہ کھانا بہت پسند آتا ہے. اور آئی تھنک حلوہ پوری چنے یہ جو ہے نا بہت ویل نون ہے ان اوور پاکستانی کلچر. اور چائے کے ساتھ آف کورس وداؤٹ ٹی تو بالکل بھی نہیں بنتا. چائے از ویری امپورٹنٹ اینڈ مذہب کی دودھ کڑک پتی چائے جو ہے وہ ہوتی ہے. اور بریانی لنچ میں لازمی, مٹن بریانی. تو یہ ایک کلچر ہم دیکھتے ہیں. اور پھر جو ہے شام میں اگر دعوت ہو گئی یا باہر آؤٹنگ ہو گئی اس طرح سے پروگرام بنتا ہے. عرب کمیونٹیز میں اگر دیکھا جائے فار سم ون لائک می who comes from a very multicultural background because you know born and raised in the Middle East but being an overseas Pakistani and now based in Tanzania, Africa, I have alhamdulillah gotten to witness and observe and explore a lot of cultures all together and to adapt within them. So I remember as a child yahan pe I remember as a child in Saudi Arabia mostly mom used to cook a breakfast, a very very lovely delicious breakfast at home, a very healthy one. We also eat a lot of سویاں. ہمارے میں ہے کہ سویاں بنائی جاتی ہیں وہ بادامی رنگ کی, اور جو ہے وہ انڈے کا ایک اسپیشل سالن امی بناتی ہیں پورا مسالے دار والا روٹی کے ساتھ, گھر کی روٹیاں. تو یہ مجھے یاد ہے, میں بچپن سے میں نے یہ دیکھا ہے ہمارے گھر میں. اور یہ ایکچولی ہمارا کھوجا کلچر اس میں ایڈ آتا ہے کیونکہ امی اور ابو جو ہیں وہ افریقن کھوجاز کے اس سے کے حوالے سے دے آر کنیکٹڈ. سو وی آلسو ہیو دیٹ ڈائیورسٹی ود ان اس. اینڈ دین آن سم ڈیز یو نو وی ہیو اوور پاکستانی بریکفاسٹ, جیسے میں نے کہا تھا حلوہ پوری ہو گیا, نہاری ہو گئی, اس طرح سے کچھ بھی. I'm not going to go about healthy food right now, healthy diet and all of that because obviously عید کا سماں ہے تو سب اچھے سے کھائیں. رمضان کے بعد تو یہی بہترین موقع اور چانس ملتا ہے, تو everybody should you know like eat to their full and maximum at least on this day. اور اگر دیکھا جائے عرب کلچر میں, عربز جو ہیں یوزولی صبح کو یہ ہموس کھاتے ہیں. فلافل نام کی ایک ڈش ہوتی ہے وہ کھاتے ہیں. ہموس از چک پیز جو یہ لوگ میش کر کے کھاتے ہیں ود دیئر لیبنیز بریڈ. اٹ از ویری ویل نون. اور ان کی فیمس سلیمانی چائے ہوتی ہے, کالی چائے وتھ منٹ, بہت مزے کی ہوتی ہے. اور یہ جو ہے یوزولی ان کا بریکفاسٹ ہوتا ہے. پھر ان کا لنچ بہت ہیوی ہوتا ہے, اور اس میں جیسے ہم لوگ بریانی کھاتے ہیں, یہ لوگ ایک ڈش کھاتے ہیں جس کا نام ہے مندی. اٹ از لائک اے فل گوٹ, یو نو دا گوٹ, بکرا جو ہوتا ہے نا وہ پورا سرو ہوتا ہے ڈش پہ وتھ امیزنگ رائس, اسٹیمڈ رائس وتھ سم چٹنی اینڈ آل آف دیٹ. وہ بھی ایک بہت ویل نون فیمس ڈش ہوتی ہے. تو عرب کلچر میں اکثر کیا ہے کہ دے انوائٹ ایچ ادر ٹو دیئر پلیسز, یعنی کہ دعوتیں بہت ہوتی ہیں. اور نائٹ لائف یہاں کی بہت فیمسلی ویل نون ہے. سو یو نو یوزلی پیپل ریسٹ ان دا ڈے ٹائم, لائک آفٹر انہوں نے نماز پڑھ لی, عید الفطر کی نماز جب ہو جاتی ہے, یہ لوگ بریکفاسٹ بہت ہیوی اچھا سا کر لیتے ہیں, دین دے ریسٹ تھرو آؤٹ دا ڈے, اینڈ دین یہ آرام سے اٹھتے ہیں. اور رات کو پھر یو نو وی ہیو سرکس پروگرامز, اور وی ہیو مالز ٹو گو ٹو, اور وی ہیو لائک یو نو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز, ایگزیبیشنز. تو بچوں کے جیسے فیس پینٹنگز ہو گئے, میری گراؤنڈز ہو گئے, we've got a lot of art activities, arts and crafts activities for the children, and there's a lot of you know exhibitions basically where a lot of culture is exposed as well. So people go out, you know, nobody stays at home really, everybody's out enjoying and having this beautiful nightlife. They even prefer sometimes eating outside. So ye hai Arab lifestyle. اینڈ آئی تھنک آلسو ہمارے انڈو پاک میں اگر دیکھا جائے, ہمارے بھی یہاں ہے کہ دعوتیں ہوتی رہتی ہیں ایٹ لیسٹ فور 3 days, اور پھر ہم باہر جاتے ہیں گھومنے, سیر وغیرہ کرنے. افریقہ کی جو لائف ہے اس میں یہ ہے کہ صبح کو بریکفاسٹ کے ٹائم میں جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں, جتنے بھی ریلیٹیوز ہوتے ہیں خاص, وہ سب آپ کے گھر آتے ہیں
yes, جو ہی نماز ختم ہوتی ہے عید الفطر کی, everybody comes to your house. So like everybody in the neighborhood has to come to your house and you have to offer them something. It could be anything, but you have to offer them a nice lovely snack or breakfast. اور اس کے بعد وہ تھوڑا بیٹھتے ہیں, اور پھر عیدی کا بھی سسٹم ہوتا ہے کہ اگر بچے ہیں اس گھر میں تو وہ لوگ ضرور عیدی دیتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے جب دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے تو ظہرین کی نماز کے بعد جو ہے ہمارے امام بارگاہ میں تنزانیہ میں جس کی میں بات کر رہی ہوں, وہاں پہ جو ہے خاص لنچ پروگرام ہوتا ہے پوری جماعت کے لیے, اور سب لوگ جمع ہوتے ہیں, اور وہ بھی ایک بہت ہی الگ خوبصورت سما ہوتا ہے. سب بچے, سب فیملیز, گرینڈ پیرنٹس سب ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں, اور وہاں کی بھی بریانی ہی ہوتی ہے اسپیشل, لیکن افریقن کھوجوں کی بریانی تھوڑی سی الگ ہوتی ہے پاکستانی اور انڈین بریانی سے, اور مطلب اس کا بھی ایک الگ ذائقہ ہوتا ہے. اٹس ویری ڈیلیشیس اینڈ جسٹ the way it's cooked and everything is a little different. تو یہ ہو جاتا ہے. اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ آؤٹنگس کے لیے نکل جاتے ہیں, تو وہاں پہ کیونکہ وی ہیو a lot of safari parks, نیشنل پارکس, وائلڈ لائف کیونکہ وہاں پہ بہت ویل نون ہے, سو پہلے سے فیملیز بکنگ کر لیتی ہیں, اور اپنے they all individually go to visit these places, national parks and stuff like that, to see wildlife animals. تو پورا ایک دن spend کرتے ہیں. They even stay at resorts and lodges throughout Eid, and that's how Eid is spent. So I just thought to share this experience with everybody as well, because it's so beautiful. Like مجھے خود کو بہت پسند ہے to explore such cultures and such diversity, and to adapt. تو جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت پرٹیکولر ہوتے ہیں کہ ان کو بریکفاسٹ میں فار ایگزامپل یہی چیز چاہیے ہوتی ہے, and they cannot sort of shift. مجھے لگتا ہے کہ as an open-minded person you should adjust and be flexible and adapt yourself to every environment that you are living within. For example, my transition was pretty difficult, coming from the Gulf, moving from the Gulf to a place like Africa, and getting accustomed to their rituals and to their traditions. And in the beginning مجھے بھی تھوڑا ہوتا تھا کہ اوکے یہ تھوڑا سا عجیب سا ہو رہا ہے, بٹ اس کے بعد سے I got so used to it, and now in fact I'm missing it so much this year. So I just want to give this message out to everybody that Eid on its own is such a beautiful feeling of being close with your family and your friends, and seeing its blessing, like seeing the joy and rejoice in it. I think this is a great time to create some special memories with your families and with your friends, especially اگر آپ نے عید بچپن سے دیکھی ہے آپ کے پیرنٹس کے ساتھ, you've grown up and seen کہ کس طرح سے پیرنٹس آپ کو گفٹس دیتے ہیں, especially children, they look forward to receiving Eid and gifts. So this becomes a more memorable experience as you grow up and welcome Eid. So this was something that I wanted to share, and I hope that all of you get to spend and enjoy this Eid and make the most of it, because it's a wonderful experience. I think especially Eid al-Fitr is something that gives you a very warm feeling, because آپ روزے رکھتے ہو پورا مہینہ, and at the end it feels like آپ celebrate کر رہے ہو کہ آپ نے روزے جو ہے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ آپ نے انجام دیے, اور ابھی it's time to celebrate. تو یہ بہت ایک اچھا موقع ہے, آپ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, بہت ساری میموریز کو کریٹ کریں, خاص اپنے بچوں کے ساتھ. آپ کے اگر گھر میں بزرگ لوگ ہیں, بزرگوار ہیں, تو ان کے ساتھ بھی آپ بہت اچھا یہ ٹائم میموری اسپینڈ کریں, کیونکہ یہ پھر آپ کو یاد رہتا ہے, بہت سالوں بعد آپ کو یاد رہتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا شروع میں بھی کہ جب لاک ڈاؤن تھا تو ہم ان چیزوں کو کتنا مس کر رہے تھے, اور آج دیکھیں پھر سے وہ چہکتا مہکتا عید کا چاند ہمیں نظر آیا, اور ہم جو ہیں we are enjoying this blessing today once again with our family and friends. In fact ابھی تو بہت ترقی ہو گئی ہے, اور لوگ تو اتنا کچھ ابھی کر رہے ہیں, اور بہت ساری ایکٹیویٹیز بھی بڑھ گئی ہیں. امام بارگاہ میں بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں, گھروں میں بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں. تو اسی طرح سے یہ انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جاری و ساری رہے, اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کے لیے عید بہت اچھی رہے, اور ہم ہمارے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج اور شریف کو ہم یاد رکھیں,
اور ان کو سلام بھی دیں اس دن، کیونکہ ان کو کوئی یہ عید مطلب عید کی سلامی دینے والا کوئی ہوتا نہیں ہے، اور وہ ہم سے امید رکھتے ہیں. تو آپ دعاؤں میں یاد رکھیں انہیں. اور I hope that you enjoyed listening to this experience of mine, and I would like to hear from the rest of you as well کہ آپ لوگ اپنی عید کیسے مناتے ہیں اور آپ لوگوں کا چائلڈہڈ ایکسپیرینس کیسا رہا ہے. تو انشاءاللہ سے آپ جب کیری آن کریں گے اپنی کنورسیشن کے ساتھ تو ویورز کو بھی پتہ چلے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ پلیز ہیو اے ونڈرفل عید. Thank you to the entire Hidayat team, the Hidayat TV unit, and thank you to the presenters for today's program. Jazakallahu khairan. آپ کی ہوسٹ سکینہ حبیب آپ سے اجازت لیتی ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ سکینہ حبیب صاحبہ. ماشاءاللہ آپ نے بہترین انداز میں اپنا بہترین میسیج ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور عید کا دن آپ کے لیے خوشیوں بھرا دن قرار دے. جی اب ہم بڑھیں گے محترمہ فرحت حسین صاحبہ سے، اور ہم اپنے اس پروگرام کو جو ہمارے اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے اس کی طرف ہم پہنچتے ہیں، اپنے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام کا قول ہے کہ ہر وہ دن جو معصیت اور گناہ سے پاک ہے وہ عید کا دن ہے. تو ہماری جو رمضان کی کوششیں ہیں ان کو ہم اس میسج کو لے کے، یعنی دونوں کو ساتھ ملا کے اگر ہم آگے بڑھیں اور ہم اس چیز کو اپنے آپ کو بابر کرائیں کہ ہم نے ہر وہ دن عید کا دن اپنا قرار دینا ہے، یعنی ہمارا نیکسٹ آنے والا دن عید کا دن ہی ہو. تو اب ہم لائٹ سی گفتگو کی طرف چلیں گے. محترمہ فرحت حسین صاحبہ، تو آپ نے عید کے مینیو میں کیا کیا رکھا؟ عید کے مینیو میں تو ظاہر ہے کہ جیسے کہ ہر فیسٹیول کی اپنی ایک خاص ڈش ہوتی ہے جو اس سے ریلیٹ ہوتی ہے اور اس کو اسی کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. تو سوئیاں ظاہر ہے عید کے اس میں عید ڈے میں بنائی جاتی ہیں اور اس پہ پھر نظر دی جاتی ہے، اور پھر اس سے جو ہے ہم اپنے عید پہ کہنا چاہیے کہ اپنے رمضان کے کو سے نکل کے اور پھر ہم شوال کے مہینے میں داخل ہوتے ہیں. تو مین تو سویٹ ڈش ہی ہوتی ہے اس میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت بڑی خوشی ہے عید الفطر کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو نجات کا پروانہ عطا کیا، اور جو عشرہ نجات ہے جو آخری عشرہ ہوتا ہے ماہ رمضان کا، تو وہ اس نے ہم کو تحفتاً، جیسے کہ سب سے امپورٹنٹ تحفہ تو اللہ کی طرف سے ملتا ہے نا. دنیاوی تحفے تو چند دن کے ہوتے ہیں اور پھر وہ ان کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، مگر جو اللہ عطا کرتا ہے تو وہ تحفے جو وہاں سے آتے ہیں وہ اللہ ہمیں عطا کرتا ہے، تو اس کی قدر و قیمت کی بات ہی الگ ہے. تو اللہ نے ہم کو جو ہے وہ نجات کا پروانہ عطا کیا ہے، ہماری عبادات کو قبول کیا ہے، اور قبولیت کی جو سائن ہے، جو ثبوت کہنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جیسے معصومین نے فرمایا کہ اگر ماہ رمضان کے بعد ماہ شوال کے چاند دیکھنے کے بعد تمہارے آئندہ کے ایام جو ہیں وہ تمہارے اطاعت الہی میں بسر ہو رہے ہیں اور تم اپنے آپ کو معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے دور رکھے ہوئے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نجات ہو گئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ استغفار کو، تمہاری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے. تو یہ سب سے بڑی ہمارے لیے جو ہے وہ خوشخبری ہوتی ہے، اور اس خوشخبری کے لیے ظاہر ہے میٹھا تو بنتا ہی ہے نا. جب خوشی کی بات ہو تو میٹھے کی ڈش جو ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اور اہمیت رکھتی ہے. اس کے علاوہ میرے خیال سے ہر گھر میں یہی ہوتا ہے کہ چونکہ رمضان میں ہمارے یہاں ذرا افطار ٹائپ کا زیادہ وہ مینیو رہتا ہے گا دسترخوان پہ، تو پھر عید والے دن جو ہے وہ پھر کھانا پراپر کھانا جیسے کہنا چاہیے کہ بریانی ہے، یہ قورمہ ہے، اور اس طرح کے تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ ذرا رچ فوڈ، وہ ہاں وہ اس میں شامل ہوتا ہے. اور پھر وہ عید دوبارہ ہو جاتی ہے جب شادی شدہ بچے آپ کے ساتھ عید کر رہے ہوں، فیملی اکٹھا ہو، اور کلوز فیملی جو ہے وہ بھی اگر آپ کے ساتھ عید کر رہے ہیں تو ایک ماحول بنتا ہے. اب میری ماشاءاللہ سے سارے بچوں کی شادی ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ سے بہویں بھی آ گئی ہیں،
تو وہ ایک ذرا سا اب رونق دوسری طرح کی ہوتی ہے کہ وہ چاند رات کو مہندی لگانے جانا اور وہ بہویں مہندی لگواتی ہیں اور وہ ان کو دیکھ کے اچھا لگتا ہے، اور گھر میں باقاعدہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک فیسٹیول کو ایک سجایا جاتا ہے۔ تو میرے گھر میں الحمدللہ میری بہویں اس بات پہ بہت زیادہ، میری بیٹی بھی اپنے گھر میں اور میری بہویں بھی اس بات پہ زور دیتی ہیں کہ اگر رمضان آیا ہے تو گھر کا ایک ماحول ایک اس طرح کا ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ رمضان کا مہینہ ہے۔ وہ ایک روم میں چادر بچھا کے، جا نمازیں بچھا کے، جو کہ میرے یہاں عزا خانہ ہے اور ہم لوگ پرے روم ہے ہمارے یہاں، مگر بگ روم میں، کیونکہ وہ سب کو ساتھ میں افطار کے ٹائم پہ نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو وہاں پہ قرآن بھی رکھا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ماہ بہار قرآن کا مہینہ ہے، لہٰذا یہاں پر سب لوگ مل کے قرآن وغیرہ پڑھیں۔ تو اسی طریقے سے جب عید آتی ہے تو وہ عید کا ایک ماحول بنایا جاتا ہے، وہ عیدی کے گفٹس جو ہیں وہ ایک جگہ رکھے ہیں، سجاوٹ ہوتی ہے اور دسترخوان سجایا جاتا ہے جس میں شیر خورما ہو یا قوامی سوئیاں ہوں یا وہ جو زردہ سوئیوں کا جو کہلاتا ہے وہ ہو۔ تو اس طریقے کی بس سلسلہ ہمارا رہتا ہے ماشاءاللہ سے۔ چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمارے بچوں کو بھی یاد آتی ہیں، بالکل، اور وہ طریقے سے تربیت کا عمل ہے کہ وہ ہمیں یہ سب کچھ کرتا دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ اپنی لائف میں اپنے فرینڈس کو بھی، اب جیسے کہ میرے بچوں میں بھی ماشاءاللہ یہ ہے کہ انہیں سب سے زیادہ یہ کہ اپنے نیبرز کو ہم نے پریزنٹس دینے ہیں تاکہ ہمارے نیبرز کو بھی پتہ چلے کہ ہم مسلم ہیں اور یہ ہمارا امپورٹنٹ دن ہے۔ اور وہی الحمدللہ آپ جب اچھا سلوک اپنے نیبرز کے ذریعے، کیونکہ اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ اپنے ہمساؤں کا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، تو ہم جیسے انہیں ان کے تہواروں پہ تحفے دیتے ہیں، اس طریقے سے وہ بھی ہمیں پھر ایکسچینج کرتے ہیں۔ اور جب عید آتی ہے تو پھر اب انہیں معلوم ہو گیا کہ عید مسلمز کی بگ سیلیبریشن ہے، تو وہ بھی اپنے حساب سے جو جو ان کے پریزنٹس ہوتے ہیں وہ لے کے ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارا خوبصورت سا ماحول بن جاتا ہے جس سے میرا خیال ہے کہ کمیونٹی جو ہے وہ پروان پر چڑھتی ہے، اور اسلام کا مقصد بھی یہی ہے۔ جیسے رسول اللہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے، نہ صرف ہمارے بلکہ رحمت للعالمین بن کے آئے، وہ تمام عالم کے لیے رحمت بنے تھے۔ تو اس طریقے سے ہماری جو عید، ہمارے تہوار، ہمارا مذہب، وہ صرف ہم مسلمانوں تک محدود نہیں بلکہ دوسری کمیونٹیز تک بھی، اور وہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم انہیں وہ میسج پہنچا سکیں یا ان تک میسج پہنچ سکے۔ اور آپ سے ایک اور بہت امپورٹنٹ سوال جو میرے دل میں ہمیشہ آتا ہے کہ میں اپنے علماء سے، اپنے علماؤں سے کروں کہ دیکھیں، جیسے ہم کہا جاتا ہے کہ عید والے دن اپنے مرحومین کی قبور پہ جا کے ہمیں سورہ یاسین اور فاتحہ پڑھنی چاہیے، لیکن وہ لوگ جن کے والدین کی قبور وہ جس ملک میں اب رہ رہے ہیں وہاں پہ نہیں ہیں، ایسے میں وہ کیا کریں؟ بالکل، آپ یہی میں ابھی ذہن میں سوچ رہی تھی کہ اس طرف بھی لوگوں کی نشاندہی کروں گی، توجہ دلاؤں گی کہ عید میں ایک یہ چیز جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جیسے کہ جب ہم نماز عید کے لیے ہم جب جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے ملتے ہیں اور ان کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں، کہ جو کہ ہمارے کہنا چاہیے کہ دل میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ موسٹلی لوگوں کی یہ روٹین ہوتی ہے کہ اگر ان کے گھر میں مرحومین ہیں تو نماز عید کے بعد وہ سیدھے قبرستان جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے ان کی فاتحہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی خوشی میں ہم کیسے اپنے مرحومین کو بھول سکتے ہیں۔ اور پھر جو نیڈی پیپل ہیں ان کو بھی مطلب کہ ان کی مدد کر کے ان کے لیے نیا لباس یا اس طرح کی کر کے، وہ بھی ہمارے بہت ہی ہمارے دل کی تسکین کا سبب بنتا ہے۔ ہاں، اب جیسے کہ جو باہر رہ رہے ہیں اور ان کے مرحومین جو ہیں وہ پاکستان میں یا دور ہیں ان کی قبور، تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے دور نزدیکی تو میٹر کرتی نہیں ہے۔ کسی بھی نیک عمل کے لیے، ان کی یاد کے لیے ہم کہیں
بھی ان کو یاد کر سکتے ہیں، ان کے لیے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے نظر دلا سکتے ہیں، ان کے نام پہ صدقہ خیرات دے سکتے ہیں، اس طریقے سے ہم ان کو یاد کر سکتے ہیں، اور بالکل وہ بھی ہماری خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں۔ اور ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں جب بھی مرحومین کو اپنے یاد کریں تو ان لاوارث مرحومین کو ضرور یاد کریں کہ جن کے اوپر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا ہے کہ جو اس دنیا میں ہیں ان کے لیے بھی اور جو چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی ہماری خوشیاں ہمیں ان کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ اور بہت اچھا آپ نے یہ پوائنٹ جو ہے وہ مطلب کہ اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہمیں اپنے نیبرز کے ساتھ بھی اپنی عیدوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر جگہ نیبرز ضروری نہیں ہے کہ وہ بلیورز ہی ہوں، نان مسلمز بھی ہیں جو ہمارے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک بہت اچھی ایک ہم لوگوں کے ایک بہت ہی ہیلدی ماحول ہے کہ جب ان کے کوئی فیسٹیول ہوتے ہیں تو ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں، ان کو گفٹ دیتے ہیں، اور جب ہمارا فیسٹیول ہوتا ہے جیسے عید ہے، رمضان ہے، بقرعید ہے، تو وہ لوگ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ تحفے لے کر آتے ہیں۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ انسانیت کا مذہب ہے۔ تو یہ ایسا فیسٹیول ہے کہ جو کہ ہم پورے عالم انسانی کے ساتھ ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ہر طبقے کے لوگوں کو اپنی خوشی میں شریک کرتے ہیں، چاہے وہ بیچارے محروم طبقہ ہو، یتیم ہو، ان کو خوشیاں دینے والا کوئی نہ ہو، تو ہم فطرے کی صورت میں، صدقہ خیرات کی صورت، ناٹ اونلی فطرہ، کہ فطرہ تو بہت ہی مختصر سا ایک اماؤنٹ ہے جو کہ ہمیں نکالنا ہوتا ہے، اور اس کا جو لاسٹ ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ نماز عید سے پہلے، یعنی کہ آپ اور ایڈوانس میں دے دیں تو اور اچھی بات ہے، بٹ یہ کہ نماز عید سے پہلے وہ نکال دینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمیں جو ہے وہ لوگوں کو جو اپنے جیسے سرونٹس ہیں، اپنے جو مستحقین ہیں، ان کے لیے لباس عید بنوا دیا، ان کے لیے غذا کا انتظام کر دیا، تو اس طرح کا احساس جو ہے وہ ہماری خوشیوں کو دوبالا کر دیتا ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ خوشیاں بانٹتے ہو تو وہ ایک ملٹی پلائر لگ جاتا ہے، وہ آپ دوسرے کے چہرے پہ خوشی دینے کے بعد جو آپ دلی طور پہ سکون اور ایک تسلی محسوس کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ اپنے اوپر خرچ کرنے سے زیادہ وہ قیمتی چیز ہے وہ ہمارے لیے، کہ وہ ہماری وجہ سے کوئی دوسرا کو سکون ملا یا دوسرے کی ضرورت پوری ہوئی۔ اور واقعی عید ایک ایسا دن ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ملاتا ہے، ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہمارے رب نے جو اگر ہمیں کچھ نوازا ہے تو اس میں کسی دوسرے کا بھی حصہ ہے جو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کو اس کا حصہ پہنچا دینا چاہیے۔ بلکہ جیسے میں ابھی بات کر رہی تھی کہ قبرستان جانے کی عید کے دن، ابھی اتفاق مجھے ہوا کہ مجھے ایک بہت اچھا جسچر یہاں لندن میں لگا کہ انہوں نے 21 رمضان کی مجلس کا، بچوں کی اسپیشلی مجلس کا اہتمام قبرستان میں کیا۔ یہ پہلے دفعہ ہوا کہ میں اپنی بیٹی کو لے کے قبرستان میں مجلس اٹینڈ کرنے کے لیے گئی، تو میری بچی کے لیے وہ تھوڑی سی نئی چیز بھی تھی، اوور ویلمنگ بھی تھا، لیکن اس کے بعد وہاں مجلس پہ وہ تھوڑی سی ریزرو رہی، لیکن ماشاءاللہ بچوں نے بہترین انداز سے مجلس میں پارٹیسپیٹ کی۔ بچوں کی مجلس تھی، انہوں نے سورتیں، دعائیں، نوحے، مرثیے، سب کچھ مجالس کے جو اہتمام ہوتا ہے انہوں نے بہترین انداز سے، پیرنٹس نے بہت اچھا، میں ان کو سلام کروں گی پیرنٹس کو کہ انہوں نے وہاں بچوں کے اوپر بہت سا ٹائم اور ایفرٹس لگائیں، اور ٹیچرز نے بھی بہت اہتمام کیا۔ لیکن اس کا مجھ جیسے ایک لے مین کے بچوں کو کیا فائدہ ہوا کہ اب میری بیٹی کو ہے کہ مجھے دوبارہ جانا ہے قبرستان پہ، اور میں نے وہاں جا کے دوبارہ جتنی وہاں قبور ہیں، ایون تو میں ان کو نہیں جانتی، لیکن ان قبور پہ جا کے مجھے فاتحہ پڑھنی ہے۔ تو یہ ایک مجھے اچھا لگا کہ ہم ایون کہ ان سے شاید ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوگا، ہمارا تعلق نہیں ہوگا، لیکن ہمارا آپس میں جو ایک روحانی تعلق ہے سب کا، وہ ہمیں کسی بھی قبرستان میں مومن کے ہم جا کے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور بہت اچھا یہ جسچر ہے۔ اور اگین اب ہمارے میں خاص سے وقت ختم ہو گیا ہے پروگرام کا،
تو آخر میں جو ہے وہ میں بس اپنی ایک فیلنگ آپ کے ساتھ اور اپنے تمام ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ بے شک عید آتی ہے اور بہت خوشیاں ہمیں ملتی ہیں اور ماشاءاللہ فیملی کے ساتھ الحمدللہ ہمیں سیلیبریٹ کرنے کا موقع ملتا ہے، اور جو ہمارے مرحومین ہو گئے ان کی یاد تھوڑا سا ہمارے دل کو وہ کرتی ہے، مگر سب سے زیادہ جس چیز کو جسے کہتے ہیں نا مکمل اگر ہم کہیں کہ عید کی خوشی تو وہ اسی وقت ہوگی جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہوگا اور ہم ان کے ساتھ ماہ رمضان کی برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹیں گے، اور پھر جب ان کے ساتھ عید کریں گے تو اس عید کا مزہ ہی جو ہے وہ مختلف ہوگا۔ لہٰذا ہم سب مل کے اپنے وقت کے امام کے حضور جو ہے وہ عید کی مبارکباد بھی ان کو پیش کرتے ہیں، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ معبود برحق جلد از جلد وہ وقت لائے کہ ہمارے امام کا ظہور ہو اور یہ دنیا جو ہے وہ امن و امان کا کہنا چاہیے گہوارہ بن جائے، اور ہم اپنی نظروں سے اپنے امام کے چہرے پر خوشی اور مسرت دیکھیں، اور ہمیں توفیق دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہمارا بھی جو ہے عمل اس منزل پر ہو کہ ہمارے امام جب ہم سے ان کی ملاقات ہو تو ان کے چہرے پہ بھی ہمیں دیکھ کے مسرت ہو کہ یہ صحیح معنوں میں اہل بیت کے فالوورز ہیں۔ صاحبہ آپ نے ماشاءاللہ بہترین علمی گفتگو کی، اور بس آخر میں ایک چھوٹا سا کلام پیش کروں گی اور پھر ناظرین آپ سے رخصت لینا چاہوں گی۔ شرف ہمیں بھی یہ حاصل امام ہو جائے، جیسا کہ ہماری بہن محترمہ فرحت حسین صاحبہ نے اپنے وقت کے امام سے دعا کی کہ وہ پروردگار ان کو اس نے ظہور دے اور ہم جلد از جلد اپنے امام کے ساتھ اپنی دن، اپنے تہوار اور غم حسین کو منا سکیں۔ تو شرف ہمیں بھی یہ حاصل امام ہو جائے، مجاہدوں میں ہمارا بھی نام ہو جائے، حقائے اور زمانے سے دور ہو باطل، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے۔ اذان ختم ہوئی اور نماز پڑھ بھی لی، چلو حسین کے در پر سلام ہو جائے۔ سنا ہے آپ جب آئیں گے تب سحر ہوگی، سنا ہے آپ جب آئیں گے تب سحر ہوگی، دعا کرو یہ شب غم تمام ہو جائے۔ تو بس ناظرین اس کے ساتھ آپ سے اجازت لینا چاہوں گی، محترمہ فرحت حسین صاحبہ آپ سے اجازت لینا چاہوں گی، اور اپنی تمام ہدایت ٹی وی کی ٹیم کو میں دلی عید مبارک پیش کرنا چاہوں گی۔ عید مبارک۔